बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा सैफ। नाज़रीन, कराची शहर में दिन ब दिन सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की रिमार्च की तो लगता है पूरा कराची ही गैर कानूनी इमारात में बदल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आबाद की तो उन्होंने अपनी तामीराती सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। नस्ला टावर की मकीनों की बात की जाए तो जिस तरह से गुज़िश्ता रोज इनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया कि बहुत ही अफसोसनाक एक वाकया भी वहां पे कुछ लोग जख्मी भी कर दिए गए, जख्मी भी हुए और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था। और इसी के बाद कराची की शहरियों की अगर बात करते हैं तो कराची की शहरी काफी डाउटफुल, काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगर वो अपना घर खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको लीज तो हर डिपार्टमेंट जारी कर देता है, लेकिन वो लीज बाज़-ओ-क़ात जारी निकल आती है। इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मामले खुसूसी वीर जी कोहली साहब। मैं आपको खुश आमदीद करूंगी। कैसे हैं? खैरियत से? हमारे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मेंबर आरिफ शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुश आमदीद करूंगी। कैसे हैं? खैरियत से सर आप लोग? सर, जिस तरह से आपने देखा कल से एक सिनेरियो, बल्कि ये एक नस्ला टावर का आज से नहीं काफी टाइम से ये मामला चलता हुआ आ रहा है। वीर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। जिस तरह से एक के बाद एक बिल्डिंग, गैर कानूनी हाईराइज बिल्डिंग भी यहाँ पे बना दी गई हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिमार्च भी आपके सामने, तो शहरी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लीज तो हर डिपार्टमेंट जारी कर देते, लेकिन बेचारे कराची के शहरियों को कसूर क्या है आखिर? उनको मुतबादल क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, बात कराची के शहरियों का नहीं है। बात यह है कि देखो, अवाम है, पब्लिक है, लोग हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। उन्होंने बैठना तो जमीन पर है, आसमान पे, यहाँ हवा में नहीं बैठ सकते। लेकिन यह है कि वो उनका लीगल प्रोसीजर जो है उसमें इश्यूज होंगे। जाहिर ये जो प्रॉपर्टी है नस्ला टावर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की फिर 1957 में उन्होंने दे दी किसी और पार्टी को। फिर जो मौजूदा बिल्डर है इसने तो 2012 में भी जो है वो किसी और से खरीदी, कब्जा ले लिया। जैसे रजिस्ट्री थी या नहीं थी, कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्री थी, कुछ उसमें कब्जा है। लेकिन उसमें बाकी जो लोगों को बेची उसने, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा सिंध गवर्नमेंट का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से पहले मौक़िफ़ सिर्फ ये नस्ला टावर की बात नहीं है। नालों के ऊपर लोगों ने घर बना दिए, लोगों ने जो सर्कुलर रेलवे के आसपास जो रेलवे की जमीन उस पर घर बना लिए, इस तरह की बहुत सारी और सरकारी जमीन जिस पे लोगों ने घर बना लिए। अब एकदम से लोगों को बेघर करना और खुले आसमान के नीचे छोड़ देना, ये गैर इंसानी अमल है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, लीगल है जो भी है, लेकिन हमारा साफ और क्लियर मौक़िफ़ ये है, हम कहते हैं कि भाई आपको कमीशन बना लो, कोई रिचार्ज हम पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी के लोगों को ना लें, गवर्नमेंट का कोई ब्यूरोक्रेट ना ले। आप कोई रिटायर या हाजिर सर्विस कोई जज की सरबराही में कमीशन बना लो और फिर कमीशन को टाइम दे दो आपके भाई इतने सालों में आपने, ताकि वो सही तरह से फंड कहां से आएंगे, उसमें अरबों रुपए चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ऐसे खुले आसमान के नीचे छोड़ सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ठीक है, इलीगल है जो भी है कर दिया। सबसे पहले तो आप उनको पकड़ें कि भाई वो 1957 में किसने दिया था और किस तरह दिया था। उसके वहां से लेके 2-3 मालकान तब्दील हुए और उसके बाद फिर 2012 में जिस बिल्डर को दिया गया, वहां से इसके बीच में जो भी प्रोसेस है, जिसने किया इलीगल सारा किया, आप सबसे उनको पकड़े। बाकी ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने पैसे देकर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं अच्छा पैसे भी कौन देगा, कब देगा, किस तरह, ये पूरा एक कमीशन बने और ये मसला हल हो जाए। तो हमारा पहले से ये मौक़िफ़ है कि आप किसी भी इलाके में, चाहे वो नाले की जमीन हो, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो ये सड़क के साथ जो जिस तरह नस्ला टावर का मसला बता रहे हैं, तो वो किसी भी जगह जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसे आंखें बंद करके बेदखल हम नहीं कर सकते। हमारे तो मिनिस्टर साहब ने कल कोर्ट में जाकर बता दिया कि भाई आप मेरे ओहदे से निकालना चाहें तो निकाल दें। लेकिन मैं अपने हाथों से ये चीज नहीं कर सकता कि मैं लोगों को जाके, लेकिन कोर्ट का जाहिर अहकामात हैं, कोर्ट के लिए बहुत इज्जत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे नफरी वहाँ पे कायम की गई थी, वहाँ पे वहाँ के मकीनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, तो ये क्या समझते हैं कि आप ये सिंध हुकूमत को इसके ऊपर एक नोटिस भी लेना चाहिए कि मतलब वहाँ पे तशद्दुद की तो इजाजत किसी को नहीं दी गई थी, वो अपना जायजा वहाँ पे मांग रहे थे। देखें, कमिश्नर को बुला के कोर्ट में बोलेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। कोर्ट के लिए बहुत एहतराम है, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन ये है कि फिर आपको और हम सबको नोटिस आ जाएंगे, तो कोर्ट के लिए बहुत इज्जत है, हमारे मुंह बंद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को कमिश्नर कराची को बुला के और वहाँ घंटों बिठा के फिर कहें कि आप जाएं, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ तो सीधा जेल जाएं या फिर जाएं और वहाँ ऑपरेशन करें, और कमिश्नर क्या करेगा फिर? वो जाहिर है हर कोई पॉलिटिकल बंदा तो नहीं होता विजन के साथ कि मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। वो ब्यूरोक्रेट है, तो उसको कहा कि भाई आपके पास 2 रास्ते हैं, यहाँ तो आप सीधा जेल जाए यहाँ से, या फिर जाएं और जाके ऑपरेशन करें। तो फिर वो गया और उसने ऑपरेशन किया। तो ये चीजें जाहिर अभी
کیا اس پہ بات کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہو گئے قبضے کئی سالوں سے ہو رہے تھے, جس وقت ہو رہے تھے اس وقت لوگوں نے نہیں روکا, کسی نے روکا, اور یہاں بیوروکریسی اور سارا سسٹم اویلیبل تھا. اب ہو گیا, قبضہ ہو گیا, لوگ بیٹھ گئے, ان کے بچے ہیں یہاں پر, اب ایک دم سے کسی کو گھر سے اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیں, وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل. اگر یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس کا کمپنسیٹ بھی کرنا چاہیے تھا. عارف شاہ سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے. کراچی کے امیر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو قبضے کرائے گئے اس میں متحدہ اور پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے. جی دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی ہمارے کولیگ نے فرمایا, جس طرح بات کی, بات بالکل صحیح ہے. لیکن نسلا ٹاور نہ راتوں رات بن گیا, نہ فوری طور پہ زمین پر کوئی چیز بلڈنگ کی صورت میں پیدا ہو گئی. یقیناً اس کا ایک بڑا پروسیس رہا ہو. اور جو آباد کا ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ صرف 300 گز کی زمین کا ایک ڈسپیوٹڈ میٹر ہے, باقی 700 لیگلائز زمین. ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ دیکھیے, جو مکین رہ رہا ہے اس نے تو ایک لیگل پروسیس سے ہی وہ مکان خریدا ہے یا پلاٹ فلیٹ خریدا ہے. تو کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا انشور کرے, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے, چاہے وہ ہائی کورٹ کرے یا سندھ گورنمنٹ کرے, کہ بھئی کوئی ایک ایسی اتھارٹی دو جس سے کوئی مکین کوئی چیز خریدنے سے پہلے رجوع کر لے کہ بھئی یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. تو وہ تو ہر ایڈورٹائزمنٹ کی چیز کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور یہ اچھی جگہ خرید لیتا ہے. تو اس مکین کا یا اس پولیسو پرسن کا تو کوئی قصور ہے نہیں. لیکن اب جب اس کو انلیگل قرار دے دیا گیا اور ایک ورڈک ہے عدالت عالیہ کا, تو اس پر عمل درآمد بھی ہو, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہو. اب کمپنسیشن, عدالت عالیہ کا موقف یہ ہے کہ فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ نے اس کی کمپنسیشن کری. سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پہ یہ کہا کہ نام ہمارے پاس تو اس کا ہم پیسے رکھتے نہیں, ہمارے پاس اس کا کوئی چیز موجود نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور عدالت کے درمیان میں ایک معاملہ ہے جس کے درمیان میں پس رہی عوام ہے. تو اب جو یقیناً, اور جو آپ نے جن صاحب کا موقع بیان کیا, تو ان کی تو بیچاروں کی سیاست ہی اس بات پر ہے کہ وہ یقیناً کسی نہ کسی پر تو کوئی بات کریں گے. اور جو جیسے بات کی کہ ان کا بھی ایک دور تھا, انہوں نے بھی اپنے ایک دور میں گزارا, انہوں نے بھی لیز کی ہوں گی, انہوں نے موٹیشنز دی ہوں گی. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اچانک کٹنگ کی گئی ہے, نالوں کے اوپر غیر قانونی عمارات بنائی گئی ہے, اس سے پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سر فہرست. دیکھیے, کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہمیشہ سے ایم رہی, اور پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ پچھلے جب پہلے 18 ٹاؤن تھے تو 14 ٹاؤنوں میں ایم تھی اور 4 ٹاؤنوں میں پیپلز پارٹی تھی. اور ہمیشہ سے کراچی میں ایک ایسی گورنمنٹ رہی جس میں پیپلز پارٹی کا شیئر بھی رہا ہے اور ایم کا شیئر بھی رہا ہے. تو اور ان کو وہ بیچارے ہمیشہ سے عوام سے نکالے گئے اور دھتکارے گئے, تو اس لیے ان کا کہنا مطلب اس میں کوئی ایسے ہار نہیں ہے, کوئی اچھی بات ہے, ان کو کہنا چاہیے انہیں. اور لیکن حقیقت حال اور احوال یہ ہے کہ ایم نے اگر کوئی کام غلط کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے کوئی کام غلط کیا ہے تو ایک عدالت موجود ہے اور اس کے ذریعے ہونا چاہیے. اور ہر جو بھی آدمی اس جرم میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. چاہے وہ دیکھیے, انکروچمنٹ اگر کراچی سے صاف ہو جائے تو کراچی ویسا ہی ہو جائے جیسے کہ کراچی کو ہونا چاہیے. اور یقیناً اس انکروچمنٹ میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو اسٹیک ہولڈرز رہیں, اور ہم یقیناً ان تمام لوگوں کی سرکوبی کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کراچی میں ٹاؤن سسٹم لانے کی تیاری ہو رہی ہے. 7 ڈسٹرکٹ میں کتنے ٹاؤنز ہوں گے؟ جو ابھی تک سنی سنائی باتیں ہیں کہ بل پیش کر دیا گیا ہے, پاس ہو بھی گیا, جو شاید کہ ایسا بتائیں گے 25 ٹاؤنوں کی شاید انہوں نے ریپوزیشن دیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس پر ایک محمد حسین بھائی نے ایک موشن موو کیا, اور اس کے بات صرف یہ تھی کہ کوئی بھی ایک اچھا کام اگر آپ کرنے جا رہے ہیں, جمہور کا کام کرنے جا رہے ہیں, جمہوریت کا کام کرنے جا رہے ہیں, عوام کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے تئیں کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپوزیشن اور اس میں, تو اس کو نہ قائمہ کمیٹی میں پیش کیا گیا نہ یہ کیا, بس ایک پوائنٹ آف آرڈر یہ تھا کہ نہ اس کو قائمہ کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے. لیکن متحدہ تو خود یہ ٹاؤن سسٹم چاہتی تھی. دیکھیے, چاہنا ہے, ہم نے بات یہ کی ہے کہ جیسے بلاول زرداری صاحب کا ہمیشہ موقع یہ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کنسنسس نہیں کیا گیا اپوزیشن کا, تو بالکل وہی صورتحال سندھ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے کی ہے. تو مطلب یہ ایک دوہرا معیار ہے. تو اس حوالے سے ایک کنسنسس ہے, ورنہ ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا بلدیاتی نظام آئے گا, اور یقیناً
ایک سادہ اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، بل منظور کرانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک اچھا راستہ، ایک جمہوری راستہ نکل سکتا ہے تو اس کے لیے آدمی کو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں کہاں تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھی بہرحال، ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور ان کی اپنی ایک فکر ہے، وہ جو نظام لائیں گے اور اس نظام کو دیکھ بھی لیا جائے گا اور یقیناً اس کو دیکھا جائے گا، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً وہ اس کو کینلی آبزرو بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جو بھی نظام آئے گا انشاءاللہ اس پر دیکھتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویر جی آپ کیا کہیں گے، جو ٹاؤن سسٹم نظام ہے اور اس میں کتنے ٹاؤنز ہوں گے، تھوڑا سا ہماری عوام کو اس حوالے سے دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ڈیولیشن آف پاور، یعنی پاور جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے نیچے لیول تک۔ تو یہ ٹاؤن سسٹم پہلے بھی تھا اور اس کے بعد پھر جب اس کو چینج کر کے اور سب کی کنسنس کے ساتھ، تو اس کے بعد تمام پارٹیز کا یہ مطالبہ تھا اور ان کی سجیشنز ہیں، 40 کے قریب کی سجیشنز ہیں جو بھی اس کے ساتھ انکلوڈ ہیں۔ ظاہر ہے جو اپوزیشن میں ہے اس کا کام ہی اپوز کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اسمبلی کے فورم پہ یا میڈیا کے ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے اپوز ہی کرنا ہے گورنمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن ان کی سجیشنز 40 کے قریب ان کی سجیشنز ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی بھی ہے اور ایم کیو ایم کی اور باقی پارٹیوں کی بھی ہے۔ تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین سسٹم ہے، کیونکہ جو پاور ہے، اختیار ہے، اس کو نیچرل لیول تک اور مختلف لوگوں کو دیا جائے۔ جب ایک بندہ کے پاس کسی کے پاس پاور ہوتا ہے تو ظاہر ہے چیزیں جو ہے وہ کہیں گیپس رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاؤن سسٹم بہت اچھا ہے، اس سے پہلے کا ایکسپیرینس اچھا ہے، اس کو اور مزید بہتر بنا کے اور جدید چیزوں کے ساتھ، تو یہ کراچی کو جس طرح ڈیوائڈ کیا ہے، اور وہ جو پاپولیشن کا حساب تھا، جیسے ٹاؤن کمیٹیز پہلے بنتی تھی تو وہ کم سے کم 15,000 کے بعد بنتی تھی، 15 سے 50 کے بیچ میں، تو 50 کے بعد جا کر وہ میونسپل کمیٹی بنتی تھی اس سے پہلے۔ اس کو تھوڑا ریڈیوس کیا ہے، اس کو کم کیا ہے کہ بھائی پاپولیشن تھوڑا کم بھی ہو تو وہ بن سکتا ہے، تو وہ 15 سے لے کر 25 تک 35 تک ہے کہ 15,000 سے لے کر 35,000 تک وہ تو ٹاؤن کمیٹی، 35,000 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو میونسپل کمیٹی بنا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، فہیم صاحب سے بھی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہیم صاحب بتائیں، یہ جو مردم شماری ہے، اگر یہ ٹاؤن سسٹم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مردم شماری ہونا درست ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ان کی بات پہ بات ہوں کہ یہ میں آپ سے ایک عرض یہ کروں کہ ٹاؤن سسٹم پرانا ایک سسٹم ہے اور اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے 2013 میں بلڈوز کیا گیا، تو یہ بھی پیپلز پارٹی نہیں کیا، تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹاؤن سسٹم بالکل صحیح ہے، کیونکہ ڈیولیشن آف پاور جو ہے وہ آپ جتنا بھی ڈی سینٹرلائز کرتے جائیں گے اتنا ایک اچھی مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بلڈوز کیا گیا، ایکٹ 2013 لایا گیا اور اس کو ایک پرانا سسٹم 79 والا سسٹم تھا۔ تو میں آپ سے آج یہ کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کو جو یہ 35,000 اور 50,000 کی میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ پرانا ایک سسٹم ہے جو 2001 کا سسٹم، تو یہ واپس لایا جائے، اچھا سسٹم ہے۔ اچھا، اب جہاں آپ کا سوال ہے مردم شماری کا، تو مردم شماری کے لیے بھی ایک رول اینڈ ریگولیشنز ہیں نا کہ مردم شماری کتنے دن بعد ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کیسے نہیں ہو سکتی۔ تو مردم شماری اگر ہم اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے مردم شماری کی جائے اور بعد میں بلدیاتی انتخابات کیے جائیں، تو بلدیاتی انتخابات تو عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ گراس روٹ کا سسٹم ہے، تو اس کو میرے خیال میں ابھی یہ بہتر زیادہ بتائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں، اس کو فوکل پرسن ہے، کہ وہ جو پرانی مردم شماری ہے اسی پر یہ الیکشن ہوگا ابھی، اور اس کو فوری طور پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ یا تو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئے، صرف ایک الیکشن ہوا جو 2015 کا ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا، تو ویسے تو پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائے، لیکن ہمیں امید ہے کبھی کہ اس دفعہ شاید وہ اس روایت کو بھی توڑتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے جو ہے گراس روٹ پر عوامی سطح پر لوگوں کو سہولیات میسر آتی ہیں۔ اور جہاں ڈیولیشن آف پاور کی بات ہے، ندا تو میں ذرا سے آپ سے تھوڑا سی اتنی بات کروں کہ ڈیولیشن آف پاور تو اس وقت بھی کرنی چاہیے تھی جب یہاں کراچی میں میئر کراچی تھے، تو اس وقت بھی ڈیولیشن آف پاور ہونی چاہیے تھی، اور وہ پاور آج کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب ایڈمنسٹریٹر کراچی آج جب دورہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر بھی ہوتے ہیں
ان کے ساتھ واٹر بورڈ کے افراد بھی ہوتے ہیں، اور یہ افراد میئر کراچی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں انڈر دا ون امبریلا میئر کراچی کے انڈر میں پورے کراچی کی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں ان کو ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو جو بھی سہولیات میسر ہوں وہ ایک سنگل روٹ سے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا موقع ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن جس طرح آپ متحدہ کا ایک آپ لوگوں نے جس طرح سے آپ لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ کافی ایون میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا ہے کتنی دفعہ کہ ہم جو حکومت کے ساتھ جو ہماری پالیسیز ہیں اس وجہ سے ان کے اتحادی ہیں کہ ایک پہلا نمبر جو ہے ہمارے آفیسز کھولنا، دوسرا یہ کہ مردم شماری درست ہونا۔ تو اگر انتخابات ہوتے مطلب بولیں کہ اسی جو ابھی موجودہ جو ابھی مردم شماری کی جو گنتی اگر اس پہ ہمارے انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا شہریوں کو ان کا پراپر رائٹس مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے۔ تو پھر کیسے پرانے اس پہ دیکھیے جب کبھی کوئی سسٹم آپ امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جو بھی بیسٹ پاسبل اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم کیونکہ ابھی نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن آ گئی کہ 2022 میں مردم شماری کے لیے وہ جائیں گے، تو یا تو 2022 جون تک کا انتظار کیا جائے، دسمبر تک کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ 2022 دسمبر تک کے لیے مردم شماری میں، اور مردم شماری کی ریزولوشن بھی ایم کیو ایم کی آپ کو معلوم ہے، تو ایم کیو ایم کی ریزولوشن صرف اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم کا موقع یہ تھا کہ مردم شماری کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پوری دنیا میں ایک بڑا شہر ہے، اور جس کی آبادی بلا مبالغہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس کو 1 کروڑ 62 لاکھ افراد کی آبادی دکھا دیا گیا، تو آپ کا موقع بالکل صحیح ہے کہ اس میں یقیناً وہ بلدیاتی امور طے نہیں پا سکتے، لیکن جو بھی بیسٹ پاسبل طریقہ ہے اس پر کام کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، وی جی سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے جو ہے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اپوزیشن مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا کیونکہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن کا کام ہی مخالف کرنا ہے، چاہے وہ کام جو بھی ہو۔ دیکھو ایم کیو ایم خاص طور پر اس چیز کے دونوں چیزوں کی حامی رہی ہیں۔ پہلے تو یہ جو ڈیولیوشن آف پاور اور ٹاؤن کی حامی رہی ہیں اور ہمارے ساتھ تھیں 2013 میں، اس سے پہلے جو تھی اس میں سارا کچھ جو ہوا اس میں پورے پروسیس میں دوسری بات کہ مخالفت نہیں کیا، دوسری بات یہ کہ جو سینسس کا آپ نے کہا اس میں بھی ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دونوں کا اعتراض ہے۔ ایم کیو ایم تو کورٹ میں چلی گئی، ان کی پٹیشن فائل ابھی تک ہیں، پینڈنگ ہے، تو ہمیں تو اعتراض ہے اس پہ کہ بھئی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کو دوبارہ کریں اور فیئر کریں۔ تو یہی تو ہمارا مطالبہ پہلے دن سے ہے، جب یہ ہو رہا تھا تب سے مطالبہ ہے، اور ابھی بھی ہمارا یہ ہے کہ آپ جو سینسز ہیں اس کو دوبارہ کروائیں، اس کے بعد یہ الیکشن کروائیں۔ باقی جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو یہ سندھ کی گورنمنٹ میں جو 2015 سے لے کر جو 2018-19 کو ختم ہوا تو وہ واحد سندھ صوبہ تھا جس میں اپنا ٹینیور لوکل گورنمنٹ نے پورا کیا ہے، ادروائز تو خیبر پختونخوا میں 2 سال کے بعد ختم کر دیا گیا، باقی صوبوں میں کہاں چلا، وہ چلا ہی نہیں۔ اس کے بعد کیا اس کے بعد پھر الیکشن کیا انہوں نے، تو وہ بیچ میں انہوں نے ٹینیور ہی پورا نہیں ہونے دیا۔ واحد صوبہ سندھ تھا جس میں انہوں نے ٹینیور تو پورا کیا نا۔ سندھ گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ جو پاور ہے، جو اختیارات ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس رہیں اور ڈیولیوشن آف پاور ہو۔ جیسے دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے اس میں ہم نے اس سسٹم کی مخالفت کی ہے، جیسے بیسک ڈیموکریسی کے نام پر یا باقی چیزوں کے نام پر جو یہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی، تو انہوں نے پھر وہاں بیٹھ کے وفاق کے ساتھ ایک یونین کونسل، ایک ٹاؤن کمیٹی اور ایک ڈسٹرکٹ کونسل کو وفاق کے ساتھ جوڑا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ان کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، پبلک کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، آپ نے وہاں بیٹھ کے ایک صدر جو ہے وہ بیٹھ کے ایک یونین کونسل اور ایک ٹاؤن کمیٹی اور ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ڈیل کر رہے تھے۔ تو ہمارا اس سسٹم کے مخالف تھے، ہم کبھی اس چیز کے مخالف نہیں تھے۔ تو ابھی بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری وش تھی اور ہمارے چیئرمین محترم بلال بھٹو زرداری کی ہدایت پر یہ ساری قانون سازی ہوئی ہے، اور قانون سازی کرنے سے پہلے ہم نے ایم کیو ایم سے اور پی ٹی آئی سے اسپیشلی کہا کہ اپنی سجیشنز دیں، اور بھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان سب کو ہم نے کہا کہ اپنے سجیشن، ان کی 40 سجیشنز آئیں، میں موجود تھا، میرے سامنے وہ سجیشنز آئی ہیں اور کافی سجیشن اس میں شامل ہیں، لیکن کیونکہ اپوزیشن میں ہے
تو ظاہر ہے انہوں نے وہ یہ بات تو کرنی ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہو تو ظاہر. ٹھیک ہے جی. متحدہ چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات جلدی ہو جائے. کس طرح کے بلدیاتی نظام متحدہ قوم پاکستان چاہتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. بریک سے پہلے عارض صاحب ان سے گفتگو میں کرنا چاہی تھی لیکن بریک کی مجھے بار بار کال کی جائے تھی تو اس لیے بریک سے پہلے جو میں سوال کرنا چاہتی تھی متحدہ قوم پاکستان جو ہے بلدیاتی انتخابات جلد چاہتی ہے اور مردم شماری کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے ہے. وہ ابھی تک 2022 میں بقول آپ کے کرنے کا ان کا ارادہ ہے لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے کتنے ٹائم بعد ہوتی ہے. تو یہ بلدیاتی نظام کس طرح کا متحدہ قوم چاہتی ہے؟ دیکھیے متحدہ قوم گراس روٹ کی ایک پارٹی ہے. ہمارا انٹیکٹ ہے ہم تمام عوام کے ساتھ. تو ہم بلدیاتی نظام کیوں چاہتے ہیں اور بلدیاتی نظام ہر آدمی کیوں چاہتے ہیں, نہیں کیوں چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں. دیکھیے ٹاؤن سسٹم یقیناً جیسے ویر جی صاحب نے کہا کہ ایک پرپوزلز آئی تھیں اپوزیشنز کی. اپوزیشن مخالف نہیں ہے, اپوزیشن طریقہ کار پر اختلاف ہے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ ریپوزیشنز تو آئی ہیں اور پرپوزلز بھی آئی ہیں. پرپوزل کے بعد ہی کوئی چیز ڈیزائن کی گئی ہوگی. ٹاؤن سسٹم ایک اچھا سسٹم ہے اور پہلے بھی تھا. جتنا بھی ڈس انٹیگریٹ کیا جائے گا اتنا اچھا سسٹم بن جائے گا. لیکن جب تک ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوگی یعنی کہ ٹاؤنز کے انڈر میں جب تک وہ تمام میونسپل فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی تب تک ٹاؤن یعنی بلدیاتی نظام ایک ناقص نظام کے طور پہ دیکھا جائے گا. جس طریقے سے ابھی ایک ایکٹ میں جو نظام تھا اس میں چیئرمین جو میونسپل کمیٹی کا تھا یا ٹاؤن کمیٹی کا تھا اس کے پاس یہ پاور بھی نہیں تھی کہ وہ کسی انکروجرز کو ہٹا سکے. تو ایسے چیئرمین کا اور ایسے وائس چیئرمین کا یا ایسے ڈسٹرکٹ چیئرمین کا یا ایسے میئر کا کیا فائدہ جس کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی پاور نہ ہو, جس کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی پاور نہ ہو, جس کے پاس اور دیگر میونسپل فیسلٹیز کی پاور نہ ہو. اگر ایسا نظام دوبارہ آ رہا ہے یا لانا چاہتے ہیں تو وہ بیکار ہے. جب تک انڈر ون امبریلا میونسپل فیسلٹیز جتنی بھی ہیں چاہے واٹر اینڈ سیوریج کی ہوں چاہے وہ سالڈ اینڈ ویسٹ کی ہوں, جب تک آپ کسی ایک آدمی کو یا ایک ادارے کو نہیں دیں گے تو آپ اکاؤنٹیبل کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ پاور ڈیولیشن آف پاور کیا جائے. جیسے بھی جی صاحب نے کہا کہ ڈیولیشن آف پاور چاہتے ہیں تو یقیناً, لیکن جو پچھلا تجربہ ہے ایکٹ 2013 کا اس میں تو ڈیولیشن آف پاور نہیں ہوا. وہ تمام کا تمام سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا. تو سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ڈیولیشن آف پاور کرے اور میونسپل سسٹم کو دے تو ہی میونسپل سسٹم ایک بہتر سسٹم کے طور پہ چل سکتا ہے. ادروائز پھر وہی ناکارہ سسٹم ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ویر جی پیپلز پارٹی میئر کو کس طرح کے اختیارات دینا چاہتی ہے؟ جو میئر کو ملنی چاہیے, جو کہ لوکل گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں چیزیں آتی ہیں وہ ان کو سارے ملنے چاہیے. وہ ہے اس قانون میں اور کچھ اس میں اور مزید ہو سکتے ہیں. ہماری تو اوپن تمام دوستوں سے وہ ہے اپیل ہے کہ آپ آئیں بیٹھ کے اس کے رول آف بزنس کو بھی ظاہر ایمنڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بناتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اور وقت کی ضرورت ہے, شہر کی ڈیمانڈ ہے. جس طرح شہریوں کے ساتھ ایشوز ہو رہے ہیں, جس طرح یہ نسلا ٹاور نالے کے معاملات اور یہ سرکولر ریلوے کے معاملات, اور یہ صرف بات کراچی کی نہیں ہے, سندھ کے تمام شہروں میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ایم کیونکہ حیدرآباد کراچی میں ان کا اسٹرک ہے تو ان کو بیٹھنا چاہیے ساتھ. دیکھیں اتحاد بنتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ خاص طور پہ جو عوامی ایشوز ہیں, خاص طور پہ جو شہروں کے معاملات ہیں کراچی حیدرآباد اور باقی شہروں کے, اس میں جو وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو بیٹھنا چاہیے ساتھ. اور یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ہمیں وہ ایک بہت خوفناک ایک پروسیس سے گزرے ہیں اور وہ تمام شہروں کے لوگوں نے بھگتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا بھگتا ہے, وہ تاریخ ہمارے سامنے دہراتے نہیں ہے. تو لیکن ایک چیز سے نکل آئے, نکلنے کے بعد آج وقت کی ضرورت ہے. وہ کسی کا ایک شعر ہے نا بڑا مزے کا کہ پہنچ کر اشک اپنی آنکھوں سے مسکراؤ تو کوئی بات بنے, سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا, سر اٹھاؤ تو کوئی بات بنے. یہ رنگ اور نسل ذات اور مذہب جو بھی ہے انسان سے کمتر ہے, اس حقیقت کو تم بھی میری طرح مان جاؤ تو کوئی بات بنے. نفر تو کس جہاں میں ہمیں پیار کی بستیاں بسانی ہیں, دور رہنا کوئی کمال نہیں, پاس آؤ تو کوئی بات بنے. صحیح بات ہے. تو آئیں بیٹھ کے اس پہ رول آف بزنس بناتے ہیں اور آپ اور ہمارا شہر ہے, آپ اور ہمارے بھائی رہتے ہیں, آپ اور ہمارے بچے رہتے ہیں
اور یہ ہر دفعہ جو چیزیں ہوتی ہیں، نالوں کے معاملات ہوتے ہیں، پھر کورٹوں کے احکامات آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے، ہماری مائی بہنیں جو ہیں ان کو سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ احکامات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے شہروں کی وارثی کرنی چاہیے اور آئیں اس پہ لوکل سطح پہ جو گورنمنٹ بن رہی ہیں. ظاہر ہے وہ کون آئے گا اس پر، یہ عوام پر ہے. نہ میرے کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ آپ کے کہنے کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے خواب پہ کچھ ہو سکتا ہے. ہوگا وہی جو مالک چاہے گا اور جو لوگ چاہیں گے، پبلک چاہے گا. اچھا ویر جی، ابھی آپ نے کہا کہ میئر کو جو اس کے جائز اختیارات ہوتے ہیں وہ پورے دیے جائیں گے، تو وسیم اختر کے وقت یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو نظر آئیں؟ مجھے ایک بتائیں وسیم کے ساتھ کون؟ واٹر اینڈ سیوریج ان کے پاس تھے، ایس بی سی ان کے پاس تھے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس تھے، ان کے پاس تو کوئی بجٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جس طرح متحدہ کے ہمیں پریس کانفرنس نظر آتی تھی. اس پر ایک ڈیٹیل رپورٹ آئی ہے، میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں کیا کیا اختیارات تھے، کتنا بجٹ تھا ان کے پاس، اور آپ بولتے تو میں لے آتا، میں نے پورا وہ لکھ کے رکھا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیولیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، یہی تو مشرف کے ساتھ ہمارا اختلافات تھے کہ آپ نے ایک جو عام ایک پولیٹیکل بندہ ہے اس کو آپ نے ناظم بنا کے بٹھا دیا، اور ڈپٹی کمشنر بھی اس کے انڈر اور ایس ایس پی بھی اس کے انڈر. تو وہ اس میں پھر وہ کیونکہ پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے، اور جب ڈپٹی کمشنر اس کے انڈر ہوتا ہے اور وہ جو ایس ایس پی اس کے انڈر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہمارا یہ ہے کہ دیکھو جو لوکل گورنمنٹ کو انتظامات نہیں کرنے ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے پولیس کے ساتھ اور ریونیو کے ساتھ، لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، چیزوں کے ریٹس طے کرنا کہ وہاں کوئی پرائز کو تو زیادہ گورنمنٹ کی مقرر کردہ سے زیادہ میں بیچ رہا، وہ نالوں کے معاملات ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، یہ باقی جو لوکل گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں، جو میونسپل کے معاملات ہوتے ہیں. تو میونسپل جو اختیارات ہوتے ہیں اس کا مجھے ایک بتائیں جو اس سے پہلے وسیم صاحب کے پاس نہیں تھا. وہ تو ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے ویر جی، ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے. پرائز کنٹرول لسٹ کون فالو کر رہا ہے، کون چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے، ابھی بھی کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیں ایک پورا اتنا بڑا سمندر انسانوں کا ہے، انسانوں کے سمندر کے بیچ میں دو انسان کھڑے ہوں، ایک میئر کھڑا ہو، ایک کمشنر کھڑا ہو، تو کیا کر لیں گے؟ اب وہ کھڑے ہوں گے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر، اور ساؤتھ میں کھڑے ہوں گے تو نارتھ میں ہو رہا ہوگا، وہاں کھڑے ہوں گے تو ملیر میں ہو رہا ہوگا. یہی تو ہے ڈیولیشن آف پاور. یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوٹی میونسپل ٹاؤن کمیٹی جو ہے وہاں پر ان کے پاس جو وہاں کا جو ناظم ہو، میئر ہو، جو بھی اس کو نام دیں، اس کے پاس وہ اختیار ہو اور اپنی وہ اس کے جو جوریسڈکشن کے اندر چیزیں آتی ہیں اس کو وہ کنٹرول کر سکے. تو وہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ اچھے انتظامات سنبھال سکتے ہیں نا. تو وہ یہی تو انتظامات چاہیے، یہی تو مسئلہ چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے. واٹر بورڈ اور ایس بی سی اے پیپلز پارٹی کنٹرول میں نہیں ہوگا؟ پیپل پارٹی کنٹرول نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہے، اس میں چیزیں تقسیم کر کے جب دیتے ہیں چیزوں کو، بھائی اس چیز کو آپ دیکھ لیں، ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ اینکر پرسن ہیں، آپ یہ تمام کیمرہ مین کو نکال دیں، اوپر جو بیٹھے ہیں ایڈیٹر وغیرہ سب کو نکال دیں، آپ اکیلے بیٹھ کے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ اختیارات دے دیں، آپ کو سارے اختیارات دے دیں کہ آپ ان کو ہائر فائر کر سکتے ہو، لیکن آپ انتظامات نہیں سنبھال سکتے، آپ کو ٹیم چاہیے. تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک بندہ کیوں ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں مجھے یہ سارے لوگ میرے انڈر ہونے چاہیے؟ بھائی آپ اپنا کام کرو، وہ واٹر بورڈ والے اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کرو، باقی آپ چھوٹی جوریسڈکشن بنا دو، اس میں اپنے میئر لگا دو، ناظم جو بھی اس کا نام دیں وہ لگا دو، وہ اپنے انتظامات دیکھتے رہے، بات ختم. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال تھا پیپلز پارٹی جو ہے واٹر بورڈ اور ایس بی سی ان کا کنٹرول میں نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی نہیں ہوتی نا. دیکھو پولیٹیکل پارٹی الگ ہے، ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر تو جو چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ تو چیف ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ پورے پروونس کا، تو اس کے اندر تو پورے ضلع کے انتظامات سارے اس کے انڈر ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ اگر چیزوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو ڈیوٹیز ہیں وہ الگ الگ میں تقسیم کر کے لوگوں کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ کیمرہ آپ نے سنبھالنا ہے، یہ ایڈیٹنگ آپ نے سنبھالنی ہے، کوشچن آپ نے کرنے ہیں، وہ الگ الگ چیزوں کو الگ الگ ڈیوٹیز لگا دیتا ہے تو آسانی رہتی ہے. تو اس میں کوئی لڑنے کی بات یا اس میں کوئی ضد کی بات تو ہے نہیں. یہ تو سیدھی بات ہے کہ بھائی انتظامی معاملات ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ چھوٹے ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے، اور اس سے بنائے حیدرآباد کو ہم نے 4 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا، تو تاکہ اب دیکھو ایک بندہ ہے وہ بیٹھا، وہ سنجر چانگ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹنڈو لیار میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مٹیاری میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹنڈو محمد خان میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بندہ اگر وہ وہاں پر ایس ایس پی کے پاس کوئی کمپلین ہو تو وہ حیدرآباد آئے جہاں سے کوئی اس کا 100-150 کلومیٹر دور منی سفر ہو. تو وہاں پر اگر انتظامی معاملات اگر قریب ہوتے ہیں
تو وہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں جلدی ایکسیس ضلع انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے گا. نہیں میرا کہنا ہے کہ جتنے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں اتنا لوگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے, انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کی ایکسیس ہوتی ہے, لوگوں کا پہنچنا آسان ہوتا ہے. جب آپ بڑے یونٹ بناتے ہیں پھر وہاں رش ہوتا ہے, لمبی لائنیں, اور پھر لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو وہ مثال کے طور پہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, نادرا کا ایک ہی آفس ہو تو وہ تو قطار جو ہے وہ ایک ہفتے تک چلتی رہے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, 24 آورس انہوں نے اوپن کر دیا نادر جو میگا سینٹر ابھی انہوں نے بنائے. عارف شاہ صاحب, آپ نے پوری گفتگو سنی, وی جی صاحب کیا کہیں گے؟ میں وی جی بھائی سے بڑا متاثر ہوا, انسپائر ہو گئے, بہت انسپائر ہوا کہ ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈیولیشن آف پاور جو کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے بیسک ایک تھیم رہی ہے کہ وہ کنٹرول کرتی ہے بیوروکریسی کے ذریعے گورنمنٹ کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں رہے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ذریعے, اور یہ کمشنریٹ اور ڈپٹی کمشنریٹ نظام ان کے انڈر میں رہے, پولیس ان کے انڈر میں رہے, تاکہ وہ ایک کنٹرول رہے. اچھا اب ایک بہت کنٹرول کس سینس میں کنٹرول ہے, بس مطلب فائنینس ان کے پاس ہے, ریونیو ان کے پاس ہے, یعنی ایک دیکھیے پوری دنیا کی پاور ان کے پاس پاور ہے, بیسکلی پاور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. اب بار بار یہ کہا جائے کہ میئر کراچی کیا ہے, میئر کراچی, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کیا نام ہے لکھا ہوا ہے, کراچی واٹر اینڈ, وہ اس کے انڈر میں نہیں ہوگا. کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس کے انڈر میں نہیں ہوگا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہو گیا. اب انہوں نے کراچی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کا نام سندھ بلڈنگ کنٹرول اس لیے رکھا کہ کراچی کا نام ہٹا دیا جائے. اچھا, تو یہ پاور ہے کراچی کو کنٹرول کرنے کی. تو بہرحال کراچی کی عوام جو ہے وہ یقیناً جس کے ساتھ ہوگی وہی کراچی کو کنٹرول کرے گا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیولیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دیے. بھائی یونٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میونسپل کا جو سسٹم ہے, آپ مجھے بتائیے بلدیا پانی عوام کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو کیا پانی کا نظام میئر کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سیوریج کا نظام میئر کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میئر کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے تمام تر اخراجات جو بجٹس ہیں وہ میئر کے انڈر میں نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سی ایم بھی میئر کے انڈر نہیں, سی ایم نہیں ہونا چاہیے. سی ایم کیوں ہوگا؟ سی ایم ایڈمنسٹریٹر ہے آف دا سندھ, اور وہ ریسپیکٹیبل آدمی ہے جو بھی ہے, چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہے کوئی بھی ہے, جو بھی آدمی ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے, اس کا ایک تشخص ہونا چاہیے, اور ہم اس کا تشخص کو مانتے ہیں. کوئی اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے. دیکھیے جو آدمی جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے وہ اس کی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو عزت دینی چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ جو پاور, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کراچی, دیکھیے ابھی ان کی بات سے کیا اندازہ ہوا کہ کراچی کے میئر کو اگر یہ پاور مل گئے تو کراچی کا کب, کیونکہ پورے سندھ کا سسٹم نہیں ہے. ہم کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم حیدرآباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم لاڑکانہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کریں گے, ہم سکھر, یعنی جو سکھر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے وہ سکھر کے میئر کے پاس ہونا چاہیے, وہ سکھر کے پانی کا مسئلہ ہونا چاہیے, سکھر کے سیوریج کا مسئلہ ہونا چاہیے, سکھر کی سینیٹیشن کا مسئلہ اس کے میئر کے پاس ہونا چاہیے, اس طرح کراچی کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مین سٹی کراچی اور حیدرآباد اور سکھر, اور اب لاڑکانہ کو میٹروپولیٹن سٹی بنا دیا. تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, اور بنے, اور اچھے بڑے بڑے شہر بنے, ہمارا دادو بنے, ہمارا سیون بنے, اچھے یہ تمام شہر ہمارے ہیں ترہ امتیاز ہے. دیکھیے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک روشن خیالی کی بات کریں. لیکن یہاں روشن خیالی نہیں ہے, یہاں تنگ نظری کی بات ہے. اور تنگ نظری یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میئر کراچی پاورفل ہو گیا تو شاید سی ایم ڈیگریڈ ہوگا. نہیں ہوگا بھائی, سی ایم سی ایم ہی رہے گا, سی ایم ہی رہتا ہے, سی ایم ہی رہے گا. اور اگر آپ ڈی سی کے انڈر میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک ڈی سی یا ایک کمشنر میئر کراچی الیکٹڈ, دیکھیں الیکٹڈ پرسن جو ہوتا ہے نا اس کو بیوروکریسی کنٹرول نہیں کرتی, بیوروکریسی کو الیکٹڈ پرسن کنٹرول کرتا ہے. یہی نظام ہے نا پوری دنیا کا. لیکن یہاں یہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی الیکٹڈ پرسن کو کنٹرول کرے, تو یہ نامناسب بات ہی نہیں ہے.
دیکھو اس کا فنکشن الگ ہے، اس کا فنکشن الگ. ایک اور بتا ہوں، یہ لیگل پروسیجر ہے. لیگل پروسیجر مثال کے طور پہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مثال لے لو. اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا وہ جو بورڈ بنے ہیں، ایک ہے بورڈ، ایک ہے اتھارٹی. بورڈ اور اتھارٹی جب بھی آپ بناتے ہیں، یہ لیگل پروسیجر ہے. میں وکیل ہوں، میں نے 12 سال پریکٹس کی ہے. ایک بورڈ اور ایک اتھارٹی جب بھی آپ بناتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس ہے. وہ جب آپ بناتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی بھی کام کے لیے، جب آپ بورڈ اور اتھارٹی بناتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. وہ اس کو آپ پھر ڈائریکشن نہیں دے سکتے، یا تو آپ نہ بنائیں. صحیح ہے. تو جب بورڈ آپ بناتے ہو، کیا مجھے بتائیں کہ جو ایجوکیشن بورڈ ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے سندھ کے اندر، بورڈ بنانے کی ضرورت کو پیچھا نہیں، ظاہر ہے چیزوں کو ٹھیک بہتر بنانے کے لیے بنانے پڑتے ہیں. اب آپ پورے بورڈ بناتے ہیں ایجوکیشن منسٹری کے اندر نہیں. آپ پورے کراچی سے پوچھیں اچھا ہوا کراچی. 3 چیزیں بنتی ہیں، یہ لیگل پروسیجر ہے. 3 چیزیں بنتی ہیں. ایک بنتا ہے کمیشن، جیسے ہیومن رائٹس کمیشن بن گیا، اور ایک بن گیا اپنا وومن کمیشن. ایک کمیشن، ایک اتھارٹی اور ایک بورڈ. یہ تینوں چیزیں بنتی ہیں، وہ ورکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، آٹونومس ہوتی ہیں. اوکے، تو وہ آپ ان کو کیوں کہ اپنے انڈر لا جاتے ہیں؟ بورڈ بننے کی ضرورت بورڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میئر کو تو بورڈ ہونا چاہیے. بورڈ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ بورڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کنٹرول سندھ گورنمنٹ کے پاس کنٹرول آ جائے. سندھ گورنمنٹ کے پاس کس کے پاس رہے گا؟ میرے پاس آنا چاہیے بھائی. اختیار تو سندھ گورنمنٹ کے پاس رہنا ہے. آپ اس نظام میں دیکھیے جو آپ یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے بیوروکریسی کے کنٹرول میں رہے، چاہیں یا نہ چاہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیں، اختیارات تو گورنمنٹ کے پاس رہنے ہیں بھائی. اختیار تو سی ایم کے پاس رہنے ہیں. سی ایم کسی کو پسند ہو چاہے نہ ہو، گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ تو سی ایم ہے. اب بورڈ اور اتھارٹی اور کمیشن سارے کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کا ہیڈ سی ایم نہیں ہے. سی ایم پنجاب کا بھی ہیڈ ہے، سی ایم خیبر پختونخوا کا بھی ہیڈ ہے، سی ایم جو ہے بلوچستان کا بھی ہیڈ ہے. جو اپنے صوبے کا ہر سی ایم ہیڈ ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات اور انوکھی بات نہیں ہے. لیکن ان دیگر علاقوں میں اگر وہ بلدیاتی نظام کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنے ایک الیکٹڈ باڈی کے تحت، تو سندھ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ سندھ چاہتا یہ ہے کہ اس کی ایک پرسنل کنٹرول رہے. یہ کنٹرول سسٹم دیکھیے، اگر ایک نیک نیتی پر کوئی کام ہو اور اس کو دیکھا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. جہاں پر ایک کنٹرول تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، جس کو ایک لفظ بدنیتی کا غلط لفظ ہے لیکن پھر بھی استعمال کرنا مجبوری ہے، کہ وہاں یہ عنصر پیدا ہو جائے تو شاید یہ بہت زیادہ خامی کا باعث بنتا ہے. تو ہماری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جتنے بھی بلدیاتی سسٹم سے ریلیٹ فنکشنز ہیں، وہ کوئی بھی میئر ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا میئر ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا میئر ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا میئر ہو، اسی اندر میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون لا کے اندر جو پروسیس ہے، جو لیگل پروسیجر ہے، جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس پہ تو چلے نا. آپ مجھے ایک مثال کہ آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، اور ایک وہاں پر جو انلیگل چیزیں ہوتی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کراچی کمیٹی بنی، مجھے لاہور کمیٹی کہیں بنی ہے؟ آپ نے سنا کبھی؟ کوئٹہ کمیٹی کہیں بنی ہے؟ پشاور کمیٹی کہیں بنی ہے؟ کوئی گلگت بلتستان کمیٹی بنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور ایک بات، پی ٹی آئی نے بنائی، وفاقی گورنمنٹ بنائی. دوسری بات کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایک نئی منسٹری کریٹ ہوئی، کیا؟ سندھ افیئرز منسٹری. ٹھیک ہے. اور جس کا اسپیشل اسسٹنٹ بھی ایڈوائزر بن گیا. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب افیئر کمیٹی ہے کہیں؟ پنجاب افیئر منسٹری ہے؟ نہیں. بلوچستان افیئر منسٹری ہے؟ نہیں. خیبر پختونخوا افیئر منسٹری ہے؟ نہیں. تو جو انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں، جو غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے اس کو اپوز کیا کہ بھائی آئین کے آپ چلیں نا، آپ کیوں اس کے خلاف چل رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں. اور کراچی، آپ اگر کراچی کو آن کرتے ہیں تو کراچی کمیٹی کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ مجھے بتا کہ کسی اور صوبے میں کہنا یہ ہے کہ جو ہم بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، ہم سندھ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے، ہم ایک کراچی کمیٹی بنا جس میں سی ایم اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں نا، سی ایم اور گورنر. اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ سی ایم نہیں ہے. سی ایم تو بیچارہ ہمیشہ سے ان کے یہ خلافات ہیں وفاق کے ساتھ کہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایگزیکٹو کام سندھ میں، چاہے سندھ فیڈرل گورنمنٹ کرے یا کوئی بھی کرے، وہ وداؤٹ انوالومنٹ آف دا سی ایم ہو ہی نہیں سکتا. اٹس اے لیگل پروسیس. یہ تو ناممکن سی بات ہے نا کہ سی ایم کے بغیر ہو، کیونکہ سی ایم تو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے نا، چاہے وہ کسی صوبے کا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ نام مراد علی شاہ صاحب کا ہو یا بزدار صاحب کا ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی صاحب بھی ہو، تو ان کا وہ تو نام ہے، لیکن سی ایم چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہوتا ہے.
اور وہ ایک قابل احترام شخصیت ہوتا ہے. لیکن جب آپ بلدیات کی بات کریں گے تو بلدیات میں سی ایم کو بڑا دل کر کے ان تمام میونسپل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے والے اداروں کو ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو دے دینا چاہیے جو آئے ہی نام پہ بلدیات کے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بھائی عوام ووٹ دے رہی ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر کو, وہ جا رہا ہے پروونس صوبائی اسمبلی میں. عوام ووٹ دے رہی ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر کو, وہ جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں. کس کے لیے؟ عوام کے لیے جا رہا ہے, جمہور کے لیے جا رہا ہے. ایک عوام ووٹ دے رہی ہے, آپ ندا ووٹ مجھے دے رہی ہیں یا وی جی صاحب کو دے رہی ہیں اپنے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے لیے, تو آپ مجھ سے اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گی کہ میں آپ کے پانی کا مسئلہ حل کروں, میں آپ کے سیوریج کا مسئلہ حل کروں, میں آپ کے علاقے کی صفائی کراؤں, اور اگر میں وہ تینوں کام نہ کرا پاؤں, جو میرے پاس پاور ہی نہ ہو, اور تو پھر میں گھر میں بیٹھ جاؤں. تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں, تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چیف ایگزیکٹو کو آپ ڈیگریڈ کریں. چیف ایگزیکٹو کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں. ڈیولیشن آف پاور یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے, دیکھیں ریونیو جو ہے وہ ٹوٹل چیف ایگزیکٹو کا کام ہے, ریونیو اس کے پاس ہونا چاہیے. ان کے پاس وہ فائنینس کو ڈسٹریبیوشن اور جو ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے. نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ نالا صاف کرنے میں اور پانی کی لائنز ٹھیک کرانے میں یا صفائی کے معاملات میں آپ کو پولیس آپ کے انڈر کیوں چاہیے؟ آپ کیوں انتظامات کیوں چاہیے میں بتاتا ہوں, کیونکہ میں بلدیات کا پولیس جب آپ نالا صفائی کرائیں گے نا تو یہ وی جی صاحب میں خود بلدیات کا ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس لیے مجھے یہ اندازہ ہے کہ کتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہیں. اچھا ہوتی ہے نا, یہ تو اچھی چیز ہے نا صفائی کروانا. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. آریف صاحب آپ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, ہم بریک کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ مجھے ایمرجنسی بریک لینا پڑ گیا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا, ہم بھی ایک بات ہے کہ یہ موقف کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو کہیں بھی لیٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جس کو اللہ نے کوئی عزت دی ہو اور جس کو عوام نے کوئی عزت دی ہو اللہ کے بعد, تو اس کو تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا, تو اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اپنے جو بھی پاورز ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اختیارات ہیں اس کو عوامی اور نجی سطح تک منتقل کر دو. صحیح بات ہے. تو اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جس کا پاور ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ جناب آپ ہمیں وہ یعنی میونسپل کی بات کریں, ہم سے مراد میں ابھی ایز اے ریپرزینٹیٹو آف میونسپل کمیٹیز بات کر رہا ہوں نا, بلدیات کے نمائندے کے حیثیت سے, اور یہ بھی بلدیات کے نمائندے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلدیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو پرٹین کرنا چاہیے بلدیاتی نمائندے کے ساتھ, اور اس کو وہ پاورز دینے چاہیے. جب تک یہ پاورز آپ وہاں پر ڈائیورٹ نہیں کریں گے تب تک وہ سسٹم فیزیبل نہیں ہوگا. جیسا 2013 کے ایکٹ میں تھا ویسا سسٹم اگر دوبارہ آیا تو یہ سسٹم ناکارہ ہوگا, فرسودہ ہوگا, بیکار ہوگا. 2013 کے ایکٹ کی بات 2013 کے ایکٹ میں جس میں تمام تر سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا. دیکھیے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی اگر بنا دیا گیا, ٹھیک ہے, بن گیا بورڈ, اس بورڈ کو بھی یہ ایک ریزولوشن پاس کیا جاتا چیف ایگزیکٹو, بھائی آپ ان کے انڈر امبریلا کام کر لیں, وہ جواب دہ یقیناً چیف ایگزیکٹو کو ہوگا. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس طریقے سے جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے واٹر اینڈ سیوریج تو بہت بنیادی مسئلہ ہے نا, لیکن وہ بھی اگر آپ سندھ گورنمنٹ لے کے, یعنی آپ ایک پائپ نہیں ڈال سکتے یو سی میں, لیگل ایکشن چل رہے ہیں, نہیں کر سکتا. آپ پانی کے لیے پبلک پریشان ہے, آپ پانی کے لیے نہیں ڈال سکتے ایز پر لا. بالکل, اگر بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ وہ یو سی چیئرمین یا ڈسٹرکٹ چیئرمین یا میونسپل کمشنر کیا کرے گا؟ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ڈیولوشن آف پاور نہیں کریں گے تب تک اس نظام کو بہتر طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا. جو بھی پرپوزلز آئی ہیں اپوزیشن کی, میرے خیال میں ان کا اختلاف بھی یہ ہوگا کہ آپ اگر ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں جیسے پہلا ہے اور صرف ڈیولوشن چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک کشادہ دلی کے ساتھ ایک اچھا سسٹم, مربوط سسٹم لائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. دیکھیے عوام کو فائدہ دیں گے آپ, میرا آپ کا سب کا گھر اگر اس سے مستفید ہو رہا ہے تو وہ سسٹم صحیح ہے. 2001 کا جو ایکٹ ہے وہ والا نظام لے کر آنا میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ 2002 کا ایکٹ لایا. میں کہہ رہا ہوں ہر وہ سسٹم
جس میں عوامی نمائندے کو، جو بلدیاتی نمائندہ ہے، اس کو بلدیات کے امور کا پابند ہونا چاہیے، اس کے پاس وہ پاورز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے الگ ہٹ کر اگر کوئی اضافی اس پر ذمہ داریاں ہیں جو سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بلدیات سے جتنا بھی پرٹین چیزیں ہیں وہ اس کے بعد ہونی چاہیے. ویر جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو، چیزوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو بیسک اختیارات چاہیے وہ میونسپل کمیٹیز کے پاس موجود ہیں. دیکھیں، میں ایک مثال دوں آپ کو. مثال کے طور پہ اب ایک ایم پی اے جو ہے، اس کے انڈر وابڈا تو بجلی تو نہیں آتی نا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے اور منسٹر بھی ان کا وفاقی ہوتا ہے. لیکن کیا کسی حلقے میں جب اس کے پاس بجٹ ایلوکیشن ہوتا ہے پروونس گورنمنٹ کے، تو جب اس کو کہیں لائن لگانی ہوتی ہے تو کیا وابڈا والے انکار کرتے ہیں؟ تو اسی طرح اب میرے انڈر تو نہیں ہے، لیکن جہاں اگر میں چیئرمین کہیں ہوں، کسی یونین کونسل، کسی ٹاؤن کمیٹی کا کہیں کا، تو اگر مجھے وہاں پر میرے پاس بجٹ اویلیبل ہے تو میں وہاں کے کنسرنڈ وابڈا آفیسرز کو لکھتا ہوں اور وہ فوری طور پر آتے ہیں، میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ لائن لگا کے دے دیتے ہیں. تو مجھے لائن سے کام ہے یا مجھے یہ کام ہے کہ جو وہاں کا وابڈا کا آفیسر ہے، جب تک وہ میرے انڈر نہیں ہوگا تب تک میں چیئرمین کام نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی کون سی لاجک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام سے کام رکھنا چاہیے. جو میونسپل کے اختیارات ہیں وہ میونسپل کے پاس ہیں، پہلے بھی تھے. بیچ میں ان کو ایکسٹرا جو اختیارات ملے تھے وہ مشرف کے زمانے میں ملے تھے. اب وہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملے تھے، نہ اس کو بعد میرا نہیں خیال کسی کو ملنے چاہیے. ویر جی صاحب یہاں دیکھیں، میں بات کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، آپ اگر آپ میونسپل کے خلاف آپ چاہیے تو آپ کو ملے ہیں، اور مزید آپ کو لگتا ہے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی رول آف بزنس بننے ہیں. لیکن اس میں اختیارات صرف اور صرف وہ ملیں گے جو آپ کو ایک میونسپل کمیٹی یا میونسپل چیئرمین کو چاہیے، وہ آپ کو مل جائیں گے. باقی آپ میونسپل کے چیئرمین ہو اور آپ کہیں کہ جی بجلی میرے انڈر ہو، پانی میرے انڈر ہو. کون سے واٹر بورڈ کو آپ نے لکھا کہ میرے ٹاؤن کمیٹی کے اندر یہاں سے مجھے یہاں سے لائن چلنی چاہیے؟ اور پھر آپ ظاہر ہے وہاں کے کنسرن جو پبلک ہیلتھ کے یا انجینئر وغیرہ جو ہوتے ہیں، پبلک ہیلتھ الگ ہے، بورڈ الگ ہے، سارے اختیارات الگ ہیں اور سب کو چیزیں اویلیبل ہیں. کون ایک ایسا بندہ ہے؟ کیونکہ کیا ٹاؤن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہوتی، وہ ادارہ بھی سندھ گورنمنٹ کا ایسا ہے، آپ بھی سندھ گورنمنٹ کے حصے ہو، تمام جو ڈپارٹمنٹ آپ کے آس پاس موجود ہیں سارے سندھ گورنمنٹ کا ایسا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی چیز ہو، آپ یہاں ٹاک شو کر رہے ہیں، کوئی اور کسی اور جگہ ٹاک شو کر رہے ہیں، تو وہ کیا آپ کے جو انسٹرومنٹ یہاں چیزیں لگ رہی ہیں کیونکہ ایک ہی چینل کے آپ کام کر رہے ہو نا، تو کیا جو آپ کے انسٹرومنٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں. اور وہ میرا جو 4 سال میں وہاں رہا ہوں چیئرمین، تو جو میرا تجربہ ہے، اب یہ بعد میں کہیں گے کیونکہ آپ پیپل پارٹی کے ہیں، مسئلہ پیپل پارٹی کا نہیں ہے. جب آپ چیئرمین بنتے ہو تو آپ سندھ گورنمنٹ کا ایسا ہوتے ہو، کسی پارٹی کا ایسا نہیں ہوتے ہو. پارٹی کے آپ نمائندے تھے، آپ کو الیکٹ ہو گئے، لیکن اس وقت جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہو تو آپ سندھ گورنمنٹ کے امبریلا کا نیچے آ جاتے ہو اور سندھ گورنمنٹ کے امبریلا کے نیچے تمام. یہ آپ کی یہ ہے کنفیوژن نہیں ہے. یہ ہے کنفیوژن. کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے. میں اگر الیکٹ ہوں تو میں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہوں گا. یہ خام خیاری ہے اور یہ لا کے خلاف ہے. دیکھو نہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیو نہیں ہوگا. میں کلیئر کر دوں. دیکھو، ہر ٹاؤن کو ایک ان کو سیکرٹری ملتا ہے، وہ سیکرٹری کس کا ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. پھر اب آپ سنیں، آپ ان کو حکم دیں، وہ آپ کے تابع ہیں. اب آپ مجھے بتائیے روڈ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہائی وے کی. سر علاقے کے روڈ، گلیوں کے روڈ میونسپل کمیٹی کی ہے، میونسپل کارپوریشنز کی ہے. روڈ نہیں تو گلی بولے، گلیاں کچی گلیاں یہ روڈ بنانے اور پیچھے کی گلیاں پکی گلیاں کرنا نا کسی کی ذمہ داری ہے؟ سندھ گورنمنٹ. اس کے بعد اب آپ سے یہ دیکھیے کہ میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں تھا. ہمارا جو بجٹ آتا تھا جس کو ہم OZT کہتے ہیں، آکٹرائز ضلع ٹیکس، وہ آتا تھا 23 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. اور ہماری تنخواہیں تھیں 23.5 یا 24 کروڑ روپے کی. صحیح. اب یہ روڈ یا پانی کی لائنیں یا سیوریج کی لائنیں کس بجٹ سے ہوں گی؟ ڈیولپمنٹ بجٹ نا. بالکل ایسی بات ہے. ایک سنگل پینی 4 سال میں سندھ گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں دیا. سنگل پینی. اچھا صحیح ہے. وہ اختلافی بات نہیں کریں آپ. ڈسٹرکٹ کورنگی کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ہاں شاید میں جبھی تو ان کو ملتا ہوگا. اچھا اب ایک UC کو
مل رہے ہیں 5 لاکھ روپے. کتنے؟ 5 لاکھ روپیز پر منتھ, جس میں 3 لاکھ روپے سیلریز چلی گئی ان کی. 2 لاکھ روپے میں اس نے کام کرنا ہے اپنی UC کا, صفائی کا. اب اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ آپ یہ اس کو ڈیولیشن آف پاور کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ڈیولیشن آف پاور کہہ رہے ہیں, اس کو اختیارات کی منتقلی کہہ رہے ہیں, تو بہت بجٹ کے بغیر کیسے کام کریں گے؟ چھوٹے یونٹ بنے, ہاں بجٹ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے, یہ تو الگ میٹر ہی الگ ہے نا. میٹر بھائی بغیر بجٹ کے اور بغیر پاور کے کیسے کام ہوگا؟ دیکھو ٹھیک ہے. عارف صاحب, ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں متحدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر میئر کراچی لانا چاہتی ہے, ایسا درست ہے؟ دیکھیے, MQM کبھی بھی کسی کی الائی کے ساتھ, تو مطلب الیکشن ہمیشہ MQM کی تاریخ رہی ہے 1987 سے لے کر آج تک, کہ MQM نے کبھی الیکشن کسی کے ساتھ الائی کر کے نہیں لڑا. ٹھیک ہے. ہمیشہ انڈیویجل الیکشن لڑا, اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم ہماری کیونکہ اپنا الیکشن ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میئر لانے کی جہاں تک بات ہے, تو دیکھیے سیاست اور وقتی حالات اور شہر کی بہتری کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ یقیناً ہماری رابطہ کمیٹی اور دیگر ہمارے جو مرکزی ذمہ داران ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن عوام کا خیال ہو سکتا ہے, اور اس خیال میں مطلب کسی کو شاید یہ بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کبھی بھی PTI کے الائی ہو سکتے ہیں, لیکن وقت کے اور حالات کے ساتھ ہیں, تو مطلب سیاست میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن الیکشن MQM نے ہمیشہ اپنے ذاتی حیثیت میں لڑا ہے, اور ذاتی حیثیت میں وہ بات الگ ہے, بعد میں اتحادی ہمارے پہلے بھی ہے کہ عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے کبھی بھی جو ہو سکتا ہے, اور MQM کے ساتھ پہلے بھی اتحادی تھی, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن جب تک اس وسیع النظری کو اور وسیع القلبی کو نہیں رکھا جائے گا, تو پھر یہ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا. یہ سمجھے شاید ڈیولیشن پاور یہ ہے کہ پاور چیف ایگزیکٹو کے پاس ہو, ہم یہ کہیں کہ اس کو ڈائیورسفائی کریں. ٹھیک ہے جی. عارف صاحب, آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ایک چھوٹے وقت لیں گے, وقفے کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, خوش آمدید. ہمیں جوائن کر چکے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کے سینئر ممبر نجیب ایوبی صاحب. آپ خوش آمدید کہیں گے, خیریت سے سر, آپ کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ پہلے سے موجود جی پاکستان پیپلز پارٹی سے معاملہ خصوصی ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر, جس طرح سے نصرہ ٹاور کو گرانے کا حکم امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب نے رکوا دیا تھا, اور کل وہ کورٹ میں بھی پیش ہوئے, تو جس طرح سے ان کو کورٹ میں جھاڑ پلائی گئی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ جو جھاڑ ہے, ہاں جی, میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس کاسٹ پہ ہمیں مل رہی ہے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مل رہی ہے کہ ہم نے کراچی کے شہریوں کا مقدمہ پیش کیا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیف صاحب ڈانٹتے رہے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب مظلوموں کا کیس بار بار پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اگر اس تناظر میں لی جائیں گی کہ ہم نے تو دیکھا ہے جھاڑ جو پلائی جاتی ہے, لوگ ہاتھ باندھ کر کے سن رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ابھی کل سعید غنی بھی پیش ہوئے اور ساری چیزیں پیش ہوئی, تو کس طریقے سے وہ کمشنر بھی پیش, یعنی 200 افراد کو انتظامیہ کو ان کو بلانا ہے اور انہوں نے جھاڑ پلانی ہے, تو اس میں ٹھیک ہے ان کی جو بھی چیزیں ہوں گی. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کا معاملہ الحمدللہ بالکل مختلف ہے. حافظ نعیم الرحمان کسی کے بلانے پہ نہیں گئے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. حافظ نعیم الرحمان از خود وہاں پیش ہوئے ہیں, اور یہ جو پوری ایک مہم چل رہی ہے یہ کراچی کو برباد کرنے کی, گزشتہ کوئی 3-4 سال سے اس میں تیزی آئی ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, قطعی پریشانی بھی نہیں ہے کہ میں جب ورڈ بولوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. عدلیہ کا جو کردار رہا ہے بالخصوص کراچی کے ریفرنس سے, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی, اگر میں اس کو شرمناک نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی, یہ انتہائی شرمناک ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو تاریخ پہ لکھتا رہا ہوں چیزوں کو, اور ساری سامنے ہے آپ کے سامنے مسئلہ, میں سب بتا رہا ہوں, ایک بندہ نہیں ہے جناب, آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے کسی سے ذاتی طور پہ برداشت نہیں ہے, میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں.
ادارہ ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا، اگر ہم حیات ریزیڈنسی کی بات کریں، دیکھیں پاکستان ایک ہے، پاکستان کی لا بک ایک ہے، قانون ایک ہے، لیکن رویے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ متضاد رویے، متضاد فیصلے۔ اگر ہم حیات ریزیڈنسی کی بات کریں تو وہ وزیر اعظم کے دوست حفیظ پاشا صاحب کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ تو عمر چیمہ نے ابھی سٹوری بھی فائل کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 300 کینال کی رہائشی جگہ کو پہلے اس کے اوپر فلیٹ بنائے گئے، اور فلیٹ بنا کے اس میں کن کن لوگوں کے نام شامل ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس میں وزیر اعظم کو توفتاً وہ فلیٹ دیے گئے ہیں، اور اس میں ایلیٹ کلاس کے تقریباً تمام ہی لوگ شامل ہیں اس جگہ۔ اچھا، اس کے لیے آپ یہ فرماتے ہیں، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیجئے افراد کو، افراد کی تو جو باتیں ہیں نا وہ علی احمد کٹ صاحب نے خود ہی بیان کر دی ہے، یعنی اپنا کچا چٹا ساروں کا انہوں نے بیان کر دیا، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسلا ٹاور پہ آپ کی ورڈنگ یہ ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ کی ورڈنگ تضاد دیکھیے، وہاں کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد کے اس پروجیکٹ کو گرا دیا جائے گا، مسمار کر دیا تو کیا آدھی آبادی کو ہم اس طرح گرا کے ختم کر دیں؟ لہذا اس پہ جرمانہ لگا کے ان سے پیسے لے کے جو ہے اس کو ریگولرائز کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ بنی گارا پہ غریب کی جھوپڑی گرائی گئی ہے اس بنیاد پہ کہ غریب وہاں رہتا تھا، اس کی جھوپڑی گرائی، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے پیسے لے کے ان کے بنی گالا کو محل کا درجہ دیا گیا، اب وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے کراچی میں، جب آپ کی فلائٹ اڑ کے آپ کراچی میں پہنچتے ہیں تو آپ کے تیور بدل جاتے ہیں۔ آپ یہاں کہتے ہیں کہ چاہے بمباری کرو یا بلاسٹ کرو، بس اس کو گرا دو۔ تو حافظ نعیم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ کراچی کے اندر آپ نے گزشتہ 3 سالوں میں کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو بے گھر کرنے کے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایمپریس مارکیٹ کے اوپر آپ نے 9000 دکانوں کو اس کی آڑ لے کر کراچی کی 9000 دکانوں کو مسمار کر دیا۔ یہ 9000 دکانیں نہیں ہیں بائی دا وے، یہ 9000 خاندان ہیں جن سے وابستہ لوگ ہیں، اور وہ سب پریشان ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے گرانا شروع کیا، تو کراچی کو آخر آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ حافظ نعیم تو سمپل یہ بات کرنے گئے تھے نا کہ اس کو اسی طرح کا کوئی معاملہ کر کے، اگر 200 فٹ کا مسئلہ ہے، 400 فٹ کا مسئلہ ہے، اور صرف یہی تھوڑی ہے، 3500 کے قریب عمارتیں جو ہیں کراچی کے اندر آپ نے اس کے اوپر کراس لگا دیا ہے کہ یہ سب تو چلیے میں مانتا ہوں کہ آپ نے کراس لگا دیا۔ اب آئیے اس بات کے اوپر کہ ان کو اپروول کن اداروں نے دیے؟ 17 ادارے ہیں جو این او سی جاری کرتے ہیں۔ تو اب اگر حافظ صاحب نے تو یہی کہا نا کہ چیف جسٹس صاحب آپ اگر خود اپنا گھر بنانے کے لیے جائیں، ویسے تو وہ کہیں جائیں گے وائیں گے نہیں یہ لوگ، اس لیے کہ ان کو تو بنے بنائے گھر مل جاتے ہیں نا، وہ فلاں جگہ پہ سر آپ کا، لیکن اگر یہ چلے بھی گئے تو اداروں کی این او سی چاہیے ہوگی نا، یا کوئی بھی آدمی جا کے سپریم کورٹ سے این او سی مانگے گا؟ 17 این او سی تو درکار ہے، 18ویں این او سی کے آپ سپریم کورٹ بھی جانا پڑے گا کہ آپ این او سی دے دیں تو ہم یہ بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہوتا نہیں۔ آپ نے کس کو پکڑا؟ کیا آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کسی آدمی کو آپ نے نومینی کیا کہ آپ آئیے کٹھڑے کے اندر؟ نہیں۔ کیا دوسروں کو کیا؟ کیا سول ایویشن کو کیا؟ کیا فلاں کو کیا کہ جو بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ کی پرمیشن دینے والے ادارے ہیں کہ 8 فلور اور 4 فلور اور 10 فلور، تو ان میں سے کسی کو بلایا؟ کسی کو بھی نہیں آپ بلا رہے۔ لیکن اینڈ یوزر جو ہے، دیکھو بی بی، اینڈ یوزر جس نے 1 کروڑ یا اپنی پینشن کی کمائی، اپنی جمع پونجی اس کے اندر لگا دی، سارا نزلہ گر رہا ہے۔ حافظ نعیم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چلیے آپ کسی سے بھی گرا دیجیے، آپ ہتھوڑے سے گرائیے، آپ 200 مزدور لگائیے، آپ 400 لگائیے یا 800 لگائیے، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، گرا دیجیے، لیکن جو اینڈ یوزر وہاں بیٹھا ہے اس کو پیسے کون دے گا؟ تو یہ جو تکرار ہوئی ہے، یہ تکرار پہ اگر جھاڑ پڑتی ہے تو ہمارا سینہ الحمدللہ فخر سے چوڑا ہے کہ ہم نے کراچی کے مظلوم کی بات کی ہے۔ ہم اس طریقے کے شرمندے اور نکٹے نہیں ہیں کہ جن کو جھاڑ پڑتی ہے اور وہ یسر کہہ کے پھر وہ سوال ہوتا ہے کہ کتنے مزدور لگائے تم نے، اوپر سے توڑنا تھا تو تم نیچے سے کیوں توڑ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سر اوپر سے توڑ دیں گے پہلے یہ۔ اچھا کتنے مزدور لگائے؟ حافظ نعیم کہہ رہے ہیں کہ پیسے کون دے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کتنے مزدور لگائے؟ انہوں نے کہا 200 لگائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب 400 لگا دو۔ تو بھائی آپ کی جتنی دلچسپی توڑنے پہ ہے، اگر اس کی 4-5% دلچسپی ان غریبوں کو پیسے دلانے کے لیے اور کمپنسیشن کا کوئی فارمولا بنانے کے لیے ہوگا تو ہمیں لگے گا کہ آپ کم از کم کچھ تو انصاف کر رہے ہیں، تو آپ کو پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ یہاں پر آپ سائڈ پہ بیٹھتے کے ساتھ آپ گولی کھاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے لاٹھی چارج کیا گیا، اس میں زخمی بھی ہوئے، کس طرح سے دیکھتے؟ مطلب ٹھیک ہے جو یہ ایک کورٹ کا جو حکم تھا اس
کا سب احترام کرتے, لیکن یہ جو رویہ تھا یہ انتظامیہ ذمہ دار ہے اس کی ٹوٹل. جس طریقے سے وہاں پر رولنگ آتی ہے اور ان کو اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ انتظامیہ کے اوپر کہ 200 مزدور لگائیں تو 400 لگا دو, تو یہ کیوں ہے؟ تو وہ پریشر لے کے آتے ہیں. اس میں آباد سے بھی اپنی تعلیمی سرگرمیاں آباد کی بات تو بعد میں کروں گا. محسن شیخانی صاحب تو کل رو رہے تھے لٹرلی. میں نے حافظ نعیم نے, ہماری ٹیم وہاں موجود تھی, ہم نے بھی لاٹیاں کھائی ہیں اور پہلے دن سے ہم آباد اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ بھائی ان کی بات تو سنیے. آپ بات ہی نہیں سن رہے. آپ اچھا اس میں صوبائی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنا رول پلے کرنے چاہیے. جب سعید غنی صاحب محترم یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں ٹوٹنے دوں گا بلڈنگ, تو لوگوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں آپ سے. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کھڑے ہو جاتے جسٹس کے سامنے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, بھائی یہ نہیں ہوگا, یہاں پر 2 قانون نہیں چلیں گے. لیکن آپ وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر پھر لاٹھی اور اتنا شدید لاٹھی چارج. کمشنر صاحب پیش ہوئے تھے, انہوں نے ڈیٹیل بات ہو چکی بالکل. اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ 1957 میں یہ سندھ جو اتھارٹی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان سے زمین خرید کر کے ایک بلڈر نے لی, بلڈر نہیں کسی اور مالک نے لی. پھر یہ 2012 میں جو موجودہ بلڈر ہے اس نے لی. پھر یہ 400 کے قریب گھر بن گئے, انہوں نے لوگوں نے پرچیز کیا, ظاہر ہے وہ ساری چیزیں. لیکن یہ ایک پروسیس ہے. لیکن وہ اس کی میں بھائی کی بات سے ایگری ہوں کہ اس سارے پروسیس میں جو بیچ میں جو ادارے انوالو ہیں, پھر پانی کے کنیکشن لگے, بجلی کے کنیکشن لگے, یہ ساری چیزیں اگر وہ ساری انلیگل تھا تو وہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ اگر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ان کو پکڑنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کا کلیئر موقف ہے اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو سندھ گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا تھا. جب کمشنر کو کل بلا کے انہوں نے صرف 2 باتیں کہیں کہ سیدھا آپ یہاں سے سیدھا جیل جانا ہے کہ آپریشن کرنا ہے. اچھا, دونوں میں سے ایک بات بتائیں. تو وہ بیوروکریٹ ہے, وہ سیاسی نہیں تھا. سعید غنی کو بولا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے عہدے سے فارغ کر دیں, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. باقی لوگ تھے جنہوں نے بھائی نے جن کا ذکر کیا, وہ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل ویژن کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جو بیوروکریٹ تھا اس کو کہا کہ تم یہاں سے سیدھا جیل جانا ہے کہ تم نے آپریشن کرنا ہے. اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں آپریشن کرتا ہوں. اس نے کہا کہ آپریشن. بالکل. یہ چیزیں اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جاتی کو برداشت کرنے والے تو نہ بنے نا, ہم وہاں پر کھڑے ہوں, ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں. آج دیکھیے محسن شیخانی صاحب کل آپ دیدہ ہو رہے تھے, رو رہے تھے اور زخمی تھے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ کراچی سے ہم سارا کاروبار اب بند کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کراچی جو پورے پاکستان کو 90% ٹیکس کا حصہ دیتا ہے, اور اس کراچی کے ساتھ آپ صرف اس کو کمانے والی, اب کب تک یہ کما کے آپ کو دیتا رہے گا؟ اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ لیا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے جو کراچی کی نقشہ بگاڑ دیا گیا ہے, اس میں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے. انہوں نے جو ایک ہی پورا چڑیا گھر بنا دیا ہے, 40 گز پہ انہوں نے 4 منزلہ انہوں نے جو عمارتیں بنائی ہوئی ہے, ہائی رائز بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. اس میں ان کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے جن جو اپنے جائز پیسہ دے کے یہاں پہ خریدتے ہیں؟ جو مافیاز ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے, ان کو کم از کم اگر وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے لے تو یہ وہ اپنی طرف سے سپریم کورٹ ٹھیک کر رہی ہے. تو یہ چیز تو بالکل اپریشیٹ کرنے والی ہے یہاں پر. چلیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کی اتنی شدت کی اگر خواہش آ رہی ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میری خواہش سر آپ خود بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے ہی گھر کے برابر میں انلیگل فلور ڈر رہا ہے, آپ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ چلیے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں دیدی. جس طرح میں نے آپ کے کہنے پہ اپریشیٹ بھی کر دیا, اب میری بات بھی سنیے. جو بلڈنگ میرے برابر بن رہی ہے اس کی 10 اپلیکیشنیں لگتی ہیں اور لوگ جا کے بتاتے ہیں کیسی بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ یہ بلڈنگ بن رہی ہے بن رہی ہے بن رہی ہے. کوئی کاروائی نہیں ہوتی. شمس الدین سومرو صاحب جو یہاں ان کے چیئرمین تھے, ان سے میں اور ہمارے سربراہ سیف الدین اور ہم سب مل کے آئے. ہم نے ان سے گفتگو کی کہ سر یہ ساری صورتحال کراچی کے اندر ہو رہی ہے اور نقشہ بگڑ رہا ہے اس کا. تو انہوں نے کہا میرے پاس اسٹاف نہیں ہے, اور جو میرا اسٹاف جاتا ہے اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے پورا فیڈرل بی ایریا, پورا کراچی, اس کا نقشہ بگاڑنے والے ہیں کون؟ یہی ٹھیکیدار نہیں ہے؟ یہی گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں؟ اچھا سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کیا. سپریم کورٹ نے آگے جا کے یہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے جو کہ عام آدمی کا نہیں ہے, بہرحال شاپنگ پلازا اسی روڈ کے اوپر چند گز آگے, اور اس کے بعد ایک سینما ہال بنا ہوا ہے, وہ کن اداروں کے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ کیوں ہوئے, ان کو توڑنا چاہیے. تو جب ساری کراچی کی مشینری کو آپ نیسلا ٹاور پہ لگا رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک عام آدمی کا گھر ہے اور وہ کسی اور کے شاپنگ مال ہے, وہاں کے لیے آپ ایک گاڑی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بھائی آپ کا ایک ہی فیصلہ,
اس میں ایک شاپنگ اور وہی کوٹ وہی آپ کے پینل اور وہی ساری گفتگو اور اسی آرڈر کے اندر تو وہ بھی تھا نا. تو آدھی گاڑیاں میں نے تو یہ کہا تھا تنزیہ کہ سر آدھی گاڑیاں آپ وہاں پر بھی بھجوا دیجئے, کچھ تو عمل شروع ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سب کے ساتھ برابر سلوک کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. اب بتاؤ میں کس بات کے اوپر اپریشیٹ کروں. اچھا سر مجھے بتائیں, آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا, تو آپ لوگ ویسے تو ہر چیز کی پٹیشن کورٹ میں لگاتے تھے, اس کی بھی کرتے تھے آپ کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ہاں ہماری اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اپلیکیشن کے بعد فائنلی ہم نے اتھارٹی سے ملاقات کی. اب اس سے چیئرمین سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ایک ادارے کا سربراہ. اس ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جناب آپ لوگ ہمیں دے دیجئے توڑنے کے لیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں کا چیئرمین اتنا بے بس ہو اور وہ ہم سے یہ مدد مانگے کہ آپ لوگ دے دیجئے توڑنے کے لیے, تو ہم کیا کریں. اب آپ صورتحال یہ دیکھیے, یہ ہے اداروں کا عالم. اچھا یہی ادارے کے لوگ یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں جب ان کی ایف آئی آریں کٹتی ہیں, اور جب ان کو طلب کیا جاتا ہے تو یہ سالوں غائب رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا منی لانڈرنگ کا گیم اور پھر یہ سارا چلتا ہے. حیات ریزیڈنسی یہی تو ہوا ہے کہ وہاں جب اس بڑے آدمی کو جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا جب بلایا گیا تو وہ چھٹی لے کے چلا گیا. چھٹی لے کے آیا تو اس کا ڈپارٹمنٹ تبدیل کر کے اس کو ریلوے میں بھیج دیا گیا, اور وہاں پر وہ اہم ترین ذمہ داری پہ لگا رہا. تو یہ کیس اس طرح دب گیا. بعد میں گورنمنٹیں تبدیل ہوتی ہیں, معاملات تبدیل ہوتے ہیں اور اس کو درجہ دے دیا جاتا ہے. تو سمپلی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ہنگم تعمیرات ہو گئی ہیں, یہ مطالبہ بھی ہمارا ہی تھا نا بھائی کہ بے ہنگم آپ ماسٹر پلان کراچی کا کیوں نہیں لے کے آتے. اصل میں چوری تو یہاں پر ہو رہی ہے نا کہ جب ایک ماسٹر پلان آپ 10-12 سال سے دیں گے ہی نہیں, صوبائی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ماسٹر پلان ہوتا تو اس طریقے سے بے ہنگم تعمیرات نہیں ہوتی. جب ماسٹر پلان نہیں ہوتا ہے, تعمیرات ہو جاتی ہیں, اینڈ یوزر پھنستا ہے, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی فارمولا بنا لیں. جہاں ممکن ہے وہاں ریگولرائز کر دیں, جہاں ممکن نہیں ہے. نعمت اللہ نے یہی تو کیا تھا. یہ پوری آپ کی وہ روڈیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو پہلے اس طرح 12,000 مکینوں کو وہاں پر شفٹ کیا گیا, ان کو پیسے دیے گئے, بسوں کے روٹ لگوائے گئے, روڈیں بنائی گئی. جب وہ شفٹ ہو گئے اس کے بعد جا کے یہ پوری کی پوری ایکسپریس وے تعمیر کی گئی. تو کیا دنیا میں اور پاکستان میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ مثالیں موجود ہیں, تو آپ کیوں نہیں وہ سبق پڑھتے جو آلریڈی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا نجیب صاحب, جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک موقف بھی سامنے ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بے ہنگم جو تعمیرات ہے اور جو قبضے کرائے گئے تھے, اس سے پیپلز پارٹی اور متحدہ کا اہم کردار ہے. بالکل, اس میں کیا دو رائے تو ہے ہی نہیں نا. کسی بھی جگہ چلے جاؤ, یہ چائنا کٹنگ کے ماسٹر کون ہیں جو آج اتنے پوتر بن رہے ہیں, جن کا نام ہی تبدیل ہو کے کنگ آف چائنا کٹنگ بن گیا ہے. تو بابا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے وہ ساری زمین جو محمود آباد کے اندر 4,000 لوگوں کو بٹھا دیا اور پانی کا وہ پورے کا پورا صفائی کا ایک نظام اور سسٹم وہاں پر لگا تھا, وہ ختم ہو گیا. جو پارک ہے, جو اب شہریوں کی سہولیات ہیں, سب کے اوپر راتوں رات تعمیرات ہو گئی. تو یہی تو لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک مافیا ہے, یہ کسی بھی پارٹی میں ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اور پارٹی کا شیلٹر لیا جاتا ہے. در حقیقت یہ پیپلز پارٹی میں بھی وافر مقدار میں ملیں گے, یہ ایم کیو ایم میں بھی ملیں گے, یہ ہر برسر اقتدار پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں تاکہ وہاں کا شیلٹر مل سکے انہیں. اب یہ پارٹیوں کا کام ہے کہ انہیں ایلومینیٹ کریں اور ان کو نکال باہر کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ویر جی صاحب سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں, جس طرح سے آپ نے ابھی نجیب صاحب کی ساری گفتگو سنے, نے ان ڈیٹیل ساری چیزیں بریف کی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کراچی کے اندر جو قبضے ہوئے ہیں, اس بات میں تو میں 100% آپ کے ہم پوری دنیا ایگری ہے کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ رہی ہے. کس کی رہی ہے اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کون یہاں پر پاورفل تھا, کس کی مرضی کے بغیر. یہ وہ کراچی انسانوں کا سمندر ہے جو 5 منٹ کے اندر ویران ہو جاتا تھا, ایک فون کال پہ بند ہو جاتا تھا. یہ وہ کراچی شہر ہے جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان ایئرپورٹ سے باہر ہی نکل سکے, سینکڑوں لوگ مر گئے. یہ وہ کراچی شہر ہے جہاں پر وکلا برادری, جو ہمارے وکلا برادری تھے, میں خود وکیل ہوں, تو ان کو آفیسز کے اندر زندہ جلا دیا گیا. یہ وہ کراچی شہر ہے جن کو 300 کے قریب لوگ, 300 کے پتہ نہیں 360 کتنے, وہ فیکٹری کے دروازے 296 ان کا کیس بھی ہم نے وہ فیکٹری جو ہے وہ اس کے دروازے بند کر کے ان کو جلا دیا گیا. یہ وہ کراچی شہر ہے جن کے پاس وہ اختیارات تھے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں پر پتہ نہیں ہلتا تھا کسی زمانے میں. وہ اختیارات جنہوں نے دیے تھے انہوں نے واپس لیے, وہ اختیارات نہ ہم نے دیے تھے نہ ہم نے لیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھو اب یہ نالوں کے اوپر جو جتنی بھی یہ غیر قانونی طور پہ لوگ بٹھائے گئے, جو قبضے ہوئے ہیں سارے,
और सर्कुलर रेलवे के ऊपर सारे कब्जे हुए हैं। अब जब इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब जब ये मेयर बने, उसके बाद जो 4 या 5 के करीब जो पार्क्स बनी हुई थी, वो जो खाली करवाई हैं, उन पे किसका कब्जा था, आप उनकी बैकग्राउंड देख लें, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी के थे। उसके अलावा जो नालों के ऊपर कब्जे हैं, अब वो हम नहीं बना रहे थे, वो बड़ी सरकार के इदारे हैं जो नाले साफ कर रहे थे। तो वो जो नाले साफ कर रहे थे, उसके बीच में नाले जहां पर बंद लगे हुए थे, वहां पर जब खोल रहे थे तो उसके बीच में जो मोटरसाइकिलें दबी हुई थी, वो किसने दबाई थी, क्यों दबाई हुई थी और कौन लोग इन्वॉल्व थे बीच में, ये सारी चीजें सब जानते, पूरा कराची जानता है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त है कि उन लोगों से वो इख्तियारात छीने गए और फिर रातों रात उनके नाम तब्दील हुए, और फिर वो इमरान खान जिनको कहते थे कि वो दहशतगर्द हैं, वो फिर नफीस भी बन गए, और किस तरह नफीस बने, कौन से साबुन या शैम्पू से धुल गए, जो भी है, खैर उससे लंबी कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज वक्त है, और आज अगर जुडिशरी ये सीरियस है तो फिर जुडिशरी को मेरी ये सजेशन है कि एक कोई कमीशन बनाए। अगर आपको किसी पॉलिटिकल बंदे पे भरोसा नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, तो आप किसी रिटायर्ड जज के या हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कोई कमीशन बना दें और फिर उन कमीशन को ये जिम्मेदारी दें। सिंध गवर्नमेंट ने वाज़ह कहा है कि भाई जितने भी लोग यहाँ से बेदखल होते हैं उन सबको हम जमीनें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग सड़क पे तो आके जमीन पे खाली खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते। यही तो सवाल है कि वो अपनी सारी जिंदगी के जमा पूंजी लगा के उन्होंने अपने ख्वाबों का महल तैयार किया, और उसके बाद जब उनको खाली जमीन पे तो वो नहीं सो सकते। सवाल निशान तो ये भी उनके पास इतना सरमाया होता तो वो अभी इस तरह से प्रोटेस्ट थोड़ी ना कर रहे होते रोडों पे बैठ के। यहाँ पर बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे बने हुए हैं, डिजास्टर अथॉरिटीज बनी हुई हैं, तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो जाहिर उन तमाम इदारों को बीच में अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट जमीन दे रही है, उस तरह जितना सिंध गवर्नमेंट अपना शेयर डालेगी, कोई ऐसी कमीशन बने और उसके अंदर वो सारी चीजें एक अथॉरिटी बने, और वो उसमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो जाहिर है उसकी स्टडी करना पड़ेगा कि टोटल कितने लोग हैं, कितनी इदारे हैं, या कितने सड़कों के ऊपर या कितने नालों के ऊपर कब्जा है, कितने रेलवे की जमीन पर कब्जा है, कितने इस तरह के प्लाजे बने हुए हैं, कितने घर बने हुए हैं। सबसे पहले तो उसकी स्टडी होनी चाहिए पूरी। स्टडी होने के बाद ये होना पता चले कि भाई कितने घर हैं और उतने घर जो है उसके लिए कितनी जमीन चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जमीन देने के लिए सीएम साहब ने ओपन कह दिया कि जितनी आपको जमीन चाहिए सिंध गवर्नमेंट देगी। उसके बाद ये दूसरा आता है कि उनके सेटलमेंट के लिए बाकी जो चीजें हैं जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी की जरूरत है, तो उसमें पानी है, बिजली है, घर है, सारा कुछ है, रोड रास्ते हैं, उस पे एक सर्वे हो और फिर कितना उस पे खर्चा है, उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट अगर सारी चीजें, ये देखो इंसानों का मामला है, इस पे कोई अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट की जमातें जो बाकी, इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ये इंसानों की जिंदगी का मामला है, उनके मासूम बच्चे हैं। इस तरह कोई भी जिंदा दिल इंसान जिसका जमीर जिंदा हो, इस तरह बच्चों को कहीं भी बेदखल करके और सड़क पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह से जिस तरह से खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर का जो कहा था, उसमें से चंद घर ही यहाँ पर उन लोगों को दे दें, इनका कंपनसेट कर दे ताकि वो दुआएं तो दें कम अज कम। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रह गई है, और वो अब मैं वजाहत कर दूं उसकी। जब सईद गनी साहब और ये वाली बात हो रही थी कमिश्नर और साहब, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये तो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, ये कमिश्नर दिलवाएगा बिल्डर से। तो बात ये है कि जब ये हाफिज साहब ने कहा कि भाई बिल्डर कैसे, मतलब बिल्डर को कौन पकड़ेगा, बिल्डर तो यहाँ पर आप देखें ना कि लोग साल हो जाते हैं बिल्डर से पैसे लेने के लिए और मामलात नहीं होते, तो कोई इंटरवीन बनना चाहिए, किसी इदारे को होना चाहिए। तो जब सईद गनी साहब से पूछा गया कि सूबाई हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो बात ये कि ये पैसे आप कराची से तो ले ही रहे हैं ना भाई, तो इन लोगों को मतलब किसी तरह करें और बिल्डर से वसूल करते रहे। ऐसा एक काम इससे पहले सिंध हुकूमत ने किया भी है। सिंध हुकूमत ने क्लिफ्टन के अंदर वो एक आइकॉन बना हुआ है और उसी के मालिक से जो है वो कोई सेटिंग करके एक अंडरपास वो निकाला, तो उसमें सिंध हुकूमत ने थोड़ी पैसे मिलाए थे, सिंध हुकूमत ने उससे सेटिंग की थी। उसने कहा 4 साल की किस्तों के अंदर सिंध हुकूमत वापस कर देगी। तो कोई ऐसी सूरत, यानी कोई मैकेनिज्म तो बनना चाहिए ताकि ये लोग कि जिन्होंने वहां पर, मैं उन लोगों से मिला हूँ, राब्ते में है वो लोग, कि कुछ लोग रिटायर हैं, कुछ बच्चियां जो है वो बैंक में जॉब करती हैं और लोन की रकम से वो 80,000 रुपए सीधा वो वहां किस्तें
पैसे बैंक को दे रही है, तो अब वो करेंगे क्या वो लोग? देखिए ना, इनके लिए फौरी दादरसी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो वो तो हुकूमतों का ही काम है ना कि वो अपने शहरियों को किसी तरह तहफ्फुज़ दें। अब जब उन्होंने 17 की 17 इदारों की एनओसी लोगों ने चेक की और हर इदारे ने एनओसी दी हुई है, तो अब आके पता चल रहा है उनको रातों रात कि ये तो गलत है और ये तो ये हो गया। तो भाई उन 17 इदारों को आप पहले कटड़े में लेके आते और उसके बाद उनसे कुछ वसूली करते, उन पे जुर्माने लगाते, और ये सारे काम भी तो हो ही रहे ना। एक नैब नाम का इदारा बनाया है ना आपने, वो जुर्माने लेते हैं तो पाकिस्तान की कौम को तो उन जुर्मानों का फायदा नहीं होता, ना पता चलता है, वो तो अपनी तनख्वाहें निकाल रहे हैं उन जुर्मानों से। तो निजाम तो आपने बना दिया, लेकिन उस निजाम को किस तरह आप चला रहे हो भाई? तो ये 2 नंबरी कब तक आखिर चलेगी? अब तो हर शख्स हाफिज नहीं बन गया है, मैं बताऊं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवेयरनेस आई है ना कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है, आसमानी सहीफा नहीं है कि उसने जो कह दिया तो कह दिया। आप अपना अर्गो तो कर सकते हैं, आप अपनी राय तो दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं अब हाफिज नईम कोई एक आदमी नहीं है, हाफिज नईम एक पूरा नजरिया है, और वो नजरिया जो है हर आदमी अब उसको समझ रहा है कि देखिए जुल्म के आगे डट जाना, जालिम के आगे बात करना। हजरत मूसा ने क्या किया था? हजरत मूसा को हुक्म हुआ तो चले गए ना फिरौन के दरबार में। जिस तरह आज लोग कह रहे हैं कि आप क्यों चले गए, आपको तो झाड़ पड़ गई, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उन नादान दोस्तों से कहता हूं कि हजरत मूसा भी यही कहते ना कि क्यों जाऊं मैं फिरौन के दरबार में, लेकिन वो दरबार में गए, उन्होंने जाके बात की। तो भाई ये एक नजरिया बन चुका है। आपको जुल्म के, आप कराची ने यही तो किया, अपने सारे वोट उठा के कभी इसको दे दिए, कभी उसको दे दिए, कभी अब जाके वो इंसाफियंस को दे दिए। क्या उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है कराची में? वो उन्होंने किया क्या है? वो किसी जगह नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा, दूसरा मामला फिर सिंध का है कि सिंध, जिस तरीके से सिंध में मामला चल रहा है उस तरीके से अब कराची को सिंध आने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना यार। यहाँ पर आप इन लोगों को समझे, बड़े अच्छे लोग हैं कराची वाले, बड़े दिल वाले लोग हैं, आप इनको समझिए और इस तरीके से एक सांझे का मामला कीजिए, मिलजुल के शहर को आगे बढ़ाएंगे। ये शहर भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे। जबरदस्ती तो ना कीजिए ना इन मामलात के अंदर। ठीक है नजीब साहब, वहाँ पे आपकी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि लाठी चार्ज करने पे वहाँ की फोर्स? देखिए वहाँ पर जिस वक्त बिल्डिंग गिर रही थी तो उसके वो सारा वो उठा के फेंक रहे हैं, तो सर्विस रोड तो ब्लॉक है। जब सर्विस रोड ब्लॉक है तो लोग कहाँ खड़े होंगे? फुटपाथ पे खड़े होंगे ना। अब लोग हो गए ज्यादा, मुतासिरीन के खानदान थे, आबाद के लोग थे, पार्टीज के लोग थे, ये सब आए हुए थे, इजहार यकजहती हो रही थी। तो 2, 4, 5, 6 लोगों के कदम जो है जाहिर फुटपाथ से नीचे भी जाएंगे ना। बस ये हुआ नहीं और धनाधन मार पिटाई शुरू और शेलिंग, और जितनी शदीद वो शेलिंग थी अलामान कि वहां पर तो सांस लेना दुश्वार हो रहा था। तो भाई ये सारे तजुर्बे आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ये तो मुतासिर है। अगर देखिए ये अदालत इसको इंसाफ ना दे, रोड के ऊपर इसको इंसाफ ना मिले, तो आप बताइए कि कितना शदीद अलमिया जन्म लेगा कि लोग फिर क्या करेंगे। आज आप अगर नेस्ला की बात कर रहे हैं तो नेस्ला टावर कोई एक टावर तो नहीं है ना भाई, ये तो अब एक अलामत बन गया ना। 35,000 मैंने आपको बताया कि ये साहब आइए बमबारी, इससे अच्छा ये नहीं है कि एक एक्सट्रैक्शन हुआ है। आप क्यों कमिश्नर को जलील कर रहे हैं? क्यों किसी इदारे की इंसल्ट कर रहे हैं? ये आप ही के लोग हैं, आपके इदारे हैं और कौम की मिल्कियत है ये लोग। इनको इस तरह जलील और रुस्वा न कीजिए, इन पे जुर्माने लगा दीजिए कि आपने काम नहीं किया, इनको घर भेज दीजिए, इनको बर्खास्त करवा दीजिए, लेकिन इंसानी तजलील ना कीजिए। आपके या किसी के भी इज्जत नफ्स को अगर तवानाई मिलती है और दूसरे को जलील करके, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज्यादती की बात है। और हमारा सरमाया है ना, ये सारा मुल्क किसका है? देखो हम सबका है। आप यहाँ पर उड़ा के तुमने ये किया, मैं बेल्ट उतरवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। एक जहाज के पायलट से तो आप 10 टेस्ट लेते हैं, जो 150 आदमियों को लेके जा रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत सही है कि नहीं है, तुम्हारे सर में तो दर्द नहीं है, तुम्हें बुखार तो नहीं है, होता है ना जी। तो 20 करोड़ लोगों के फैसले करने वालों के कोई टेस्ट नहीं होने चाहिए कि उनकी कैफियत क्या है, इस वक्त किस आलम में वो आए हुए हैं। तो ये मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। हुकूमत को एक कानून बनाना चाहिए कि जिसमें हर सेंसिटिव इदारे के सरबरा जब डिसीजन देने की पोजीशन में वहां बैठता है गाउन पहन के और विग पहन के, तो भाई उसको ये टेस्ट सर्टिफिकेट भी एनओसी दिखानी चाहिए। उसूल तो ये कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसूल मानते कब है? ठीक है जी। वीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखो, मैं तमाम जितने रियासत के इदारे होते हैं उनका काम होता है लोगों को इंसाफ देना। अब ये 10 साल 15 साल पहले शुरू हुआ, 2012 से भी अगर काउंट कर लें तो 14-13 साल हो गए। तो उस वक्त जो लोगों ने लिया एक चीज अगर 10 रुपए की ली और आज उनको कहें कि भाई हम बिल्डर को कह रहे हैं कि आप जो उस वक्त आपने जितने पैसे दिए थे वो लो,
وہ بھی بلڈر کب دے گا پتا نہیں، لیکن کہ وہ لو اور چلے جاؤ اور اپنا گھر بنا لو. اب وہ 10 سال 15 سال پہلے جو لوگ نے دیے تھے 10 روپے، وہ تو اس وقت 150 روپے کے برابر ہے. تو اب اس وقت وہی پیسے وہ بھی پتا نہیں کب قسطوں میں دے گا، کس طرح دے گا، وہ الگ میٹر ہے. سندھ گورنمنٹ سے کہا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں اور کورٹ میں آپ یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کر دیں کہ آپ یہ سارا. سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھو اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہزاروں لوگوں کو جا کر کسی اور جگہ ان کو سیٹلمنٹ کر دیں. سیٹلمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ان کو گھر بنا دیں، یہ تھرپارکر نہیں ہے کہ جہاں جھونپڑی بنا کے رہ لیں گے. ظاہر ہے یہ شہری لوگ ہیں اور یہ یہاں پر رہے ہیں جو شہر کے بیچ میں نسلا ٹاور کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو وہ اپنی ان کی ضروریات ڈفرینٹ ہوگی، تو وہ اس طرح ان کی ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ذمہ داری ایک دم سے نہیں لے سکتی. تو ہم ٹوٹلی اس بات سے ایگری ہیں کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے انصاف دینا، وہ لوگ انصاف دیں، لیکن انصاف مکمل دیں، آدھا انصاف نہیں. آدھا انصاف، مکمل انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، جن لوگوں نے NOC دی، جن لوگوں نے لیز آؤٹ کیا جو الیگل تھا، ان سب کے اوپر فائن لگائیں اور وہاں سے پیسے کلیکٹ کر کے کوئی اتھارٹی بنائے، کوئی ایسی کمیٹی بنائے، کچھ بنائے جو کہ یہ ذمہ داری لے، اور پھر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سروے ہو کہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں. اس کے بعد ان کی سندھ گورنمنٹ نے یہ تو کہہ دیا، بار بار کہا ہے کہ بھئی ہم کی سیٹلمنٹ کے لیے زمین دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو، تمام جتنے ادارے ہیں، جوڈیشری سمیت جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو سنجیدگی سے یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے، اس کو سنجیدگی دلانا چاہیے اور اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ تو ساری پارٹیز موجود تھیں. بلڈر سے جماعت اسلامی نے ملاقات کی. میں پیپلز پارٹی سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی. جی پہلے آپ. دیکھیے بلڈر رابطے میں ہے، بلڈر سے مراد آباد، ٹھیک ہے نا، آباد رابطے میں ہے. اور آباد میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام کا ایک ادارہ موجود ہے، تو ادارے کے جو بڑے ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے معاملات کو انہی کو ڈیل کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے جماعت اسلامی سے مدد مانگی تو ظاہر ہے کہ ہم نے انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ظلم کے خلاف آنا چاہیے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. یہی وجہ ہے کہ آپ مشین کے آگے بھی گئے، حافظ صاحب نے کہا تھا نا، تو وہ معاملہ رکا. لیکن یہ کہ جب وہاں سے ہم ہٹے ہیں اور اگلے دن جب وہاں پہنچے ہیں تو یہاں معاملہ بالکل بگاڑ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. آباد جو ہے کسی قسم کا ان مکینوں کے ساتھ کوئی ان کو کمپنسیشن کے لیے کچھ انہوں نے راستہ حکمت عملی تیار کی ہے؟ شیخانی صاحب شاید بتا بھی چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ، لیکن اصل یہ آباد اور ان سب کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کمیٹی بنائیں جس میں صوبائی حکومت شامل ہو، جس میں آباد کو شامل کیا جائے، اس میں بلڈر بھی موجود ہو، اور کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جائے مشاورت کے نتیجے میں کہ یہ ان کا معاملہ حل ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اس میں وفاقی حکومت کے بھی نمائندے موجود تھے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی، اس میں ان کا کوئی کیا موقف ہے؟ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہو سکتا ہے؟ KCR پہ کیا موقف ہے؟ مردم شماری پہ کیا موقف ہے؟ کوٹا سسٹم پہ کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے. آبادی کو آدھا کر دیا، کیا موقف ہے؟ تو کسی چیز پہ کوئی موقف ہے ان کا؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ موقف مانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. نجیب صاحب آپ کی بات کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. میں ویر جی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سندھ گورنمنٹ نے آباد یا پھر وہ جو بلڈر تھا اس سے کس قسم کا کوئی رابطہ ہوا، ان کا کیا کہنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ان کے ہمارے ساتھ رہے. جی ناظرین خوش آمدید. ویر جی صاحب، بریک سے پہلے جو میرا سوال تھا، سندھ گورنمنٹ نے اس نسلا ٹاور کی جو بلڈر تھا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو سندھ کا حصہ ہے، کراچی کا، وہ سارے ادارے ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھو یہ پہلے سے پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ میں نے ڈائریکٹلی کسی سے نہیں لی ہے، گورنمنٹ سے میں نے لیز آؤٹ نہیں کروائی ہے. یہ اس سے پہلے یہ 1957 میں سندھی مسلم سوسائٹی سے کسی بندے نے لی. اس کے بعد پھر مالکان تبدیل ہوتے ہوتے 2012 میں بلڈر نے آ کے لیے نا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے الیگل لی تھی تو اس سے پہلے جو الیگل ساری چیزیں چل رہی تھیں آپ اس پہ انکوائری کروائیں، بیٹھائیں ان کو کہ میں نے تو فلانا سے خریدی، اس نے ان سے خریدی، اس نے جو باقی بیچ میں جو کتنے کے لوگ تبدیل ہوئے تو وہ سارا پروسیس وہ کہہ رہے ہیں انکوائری کرائیں، مجھے بھی تو انصاف دیں، میں نے تو اتنے پیسے دے کے فلانا سے لیے 2012 میں. لیکن یہ لیز آؤٹ جو 57 میں ہوئی تھی اور جو سندھی مسلم سوسائٹی سے کسی بندے نے لی تھی اس وقت یہ لیگل کیوں نہیں تھی؟ پھر اس سے جب فلانے لی تو لیگل کیوں نہیں تھی؟
तो ये सारी इलीगल से इलीगल, फिर 2012 में एक बंदा खरीद करता है, वो इलीगल हो जाती है। अच्छा, अगर वो उस वक्त लीगल थी, सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं पड़ी थी, तो मेरा ख्याल से शायद तो ये वो उस वक्त जिस तरह से अभी तो हमारी कोर्ट जो एक्टिव हुई है माशाल्लाह, काफी अच्छी कारकर्दगी है उनकी, तो शायद अब की बात और है, पहले की बात इसलिए नजर नहीं पड़ पाई थी, तो इसलिए उनको अंदाजा नहीं था कि ये लीगल है या इलीगल है। उसके बाद देखो बिल्डर का मौक़िफ़ ये है, वो कहता है कि भाई चलो ठीक है, इलीगल थी, जब मैंने खरीदी उस वक्त इलीगल थी, तो जब मैंने खरीदी उस वक्त इलीगल थी, तो मैं तो पूरा बना रहा था, और ये टावर तो एक दिन में नहीं बनता। बिल्कुल, और तो मेन शौराह पे बना हुआ है। हाँ, तो वो क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हैरिस बिल्डिंग है, वो मतलब ये तो है किसी को पता हो, ये तो नामुमकिन है। तो अब हम उसको ये नहीं कह सकते, अगर वो डायरेक्टली इसने लीज लिया हो और ये अपना इसी ने इलीगल बनाया और रातों रात बनाया हो, तो फिर ये है, इसको हम पूरा फाइन भी, जाहिर है वो उसकी जमीन है। अब इसमें कह रहे हैं कि कुछ जो है इतने फुट जो है वो इलीगल है और बाकी लीगल उसकी जमीन है, तो जो लीगल जमीन है उसकी, वो भी जाहिर है उसकी वैल्यू भी है। लेकिन अब ये मसला है कि वो कह रहा है कि भाई मैंने जब खरीदी तो मैंने इतने पैसे दिए, बाकी लोग कह रहे हैं कि जी आपने हमें इतने में बेचे, तो क्या मैंने इतने उनको दिए। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिस पर मैं समझता हूँ कि ये देखो एक स्टेटमेंट के बुनियाद पर ये फैसला नहीं हो सकता, और ना ही ये उसके साथ इंसाफ होगा, ना उनके साथ इंसाफ होगा जिन्होंने खरीदी, ना अभी जो बैठे हुए हैं जिनको बेदखल किया गया, ना ही उनके साथ इंसाफ होगा। मैं समझता हूँ कि इस पर एक संजीदगी से तमाम इदारों को बैठकर, सिंध गवर्नमेंट हो या बाकी जो इदारे जो बीच में इन्वॉल्व हैं, उन सबको बैठकर एक संजीदगी से भी ऐसा कमीशन बनाना चाहिए, और वो बैठ के इस पे देखें कि जो जमीन है उसका वैल्यू क्या है, बिल्डर के बीच में जितना भी इनके साथ मुआहदा, फिर उसके साथ जो जिन्होंने एनओसी दी, बहुत सारे इदारे हैं, फिर ये कनेक्शन जो बीच में लगे। आपको पता है ये मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि जो इलीगल चीज होगी, जहां पर जिसके पास राइट्स नहीं होंगे, ऑनरशिप के राइट्स नहीं होंगे, तो ये बिजली का कनेक्शन नहीं लग सकता, ये गैस का कनेक्शन नहीं लग सकता, पानी का कनेक्शन नहीं लग सकता। ये सारे कनेक्शन कैसे लग गए वो जगह पे, ये सारी चीजें जिसको देखने की जरूरत है, इस पे वर्कआउट करने की। बिल्कुल, सारे डिपार्टमेंट को फिर तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लें। बात यही है, इस पे हाफिज नईम भी शोर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी बात यही है कि आपने एक चीज को उस तरीके से, जो उसका मीन्स होते हैं, उसका तरीकेकार होता है, उस तरीके से परखा ही नहीं है। आपने रातों रात एक फैसला लिया कि ये पहले तो इधर ऐसा नहीं था, जब मैं बचपन में इधर रहता था तो यहाँ तो मैदान था वगैरह, उनकी बचपन की जो यादें हैं, तो बचपन और 55 में बहुत फर्क है, और अब तो आप तो भाई बहुत फर्क है ना। तो बचपन की यादें बहुत थी, आप कुछ और हो गया, लेकिन अब आप बचपन में अगर कराची को ले जाना चाहेंगे कि यहाँ एक मैदान बना दो और वहां पर और ये कर दो, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन आपने वो करने की अगर कोई जज्बाती वाबस्तगी आपकी बन गई है इस वाले प्लॉट से, तो दुनिया में ये होता है अच्छे शहरों में कि यहाँ भी, पाकिस्तान में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इस केस से मेरी वाबस्तगी जज्बाती है, मैं इमोशनल होता हूँ, तो वो उससे अपने आप को अलग कर लेता है, ताकि कोई, और ये तासुब भी खत्म होना चाहिए कि कोर्ट के फैसलों पे बात नहीं हो, वरना ये हो जाएगा। जनाब, कोर्ट के फैसलों पे बात होती है और रेफरेंस बनते हैं, अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जनाब इस पे बात नहीं हो सकती, बात हो सकती है। कोर्ट के फैसलों पे बात होती रही है, ठीक है। मौलवी तमीरुद्दीन का केस पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड केस है, उस पर अब तक बात होती है, रेफरेंस दिए जाते हैं। इसी तरीके से शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने 20 केसेस ऐसे लड़े हैं कि जिस पे बात होती है। फिर हुमूदुर रहमान कमीशन 1971 के केस पे तो अब तक बात हो रही है कि पाकिस्तान क्यों टूटा और जजों ने रिपोर्टें क्यों छुपाई और हकाइक अवाम से क्यों छुपाए। तो इसके ऊपर बात नहीं है, सब पे बात होती है। असल में जज और ये जुडिशरी का किरदार ये होता है कि उनके फैसले बोलने चाहिए, उन्हें रोजाना खबरों की जीनत नहीं बनना चाहिए कि आज आके यूं कर दो तो बड़ी खबर लग जाएगी और बेल्ट उतरवा दूंगा, पेटी उतरवा दूंगा, बम गिरा दूंगा, इस तरह की खबरें भाई उससे आप वैल्यू नहीं होती, आपके फैसले की तारीखी वैल्यू होती है। लिहाजा इस पूरे मामले को मैं समझता हूं और संजीदा हल्के ये कहते हैं, हाफिज नईम साहब का ये मौकफ है कि इसको लार्जर बेंच में जाना चाहिए, जहां पर उसको उस तरीके से, जैसे कि हमारे दोस्त बता रहे हैं, स्क्रूट ये एक थोड़ी है, इस लाइन में तो 20 बंगले और बने हुए हैं जो सारे के सारे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में है और उनके कमोबेश इसी तरह के मामले हैं। पहले शादाए फैसल छोटी थी, इसको बड़ा करने के लिए फिर इसको काटा गया और इसका नक्शा तब्दील किया गया, फिर उस रोड के ऊपर एक कर्व आ रहा था इस तरीके से कर्वेचर, फिर ये सारे मामला हैं भाई जो गवर्नमेंटों ने किए हैं, हुकूमतों ने किए हैं, और उन तमाम चीजों को आप
पुष्ट कर दें, बालाए ताक रख दें और एक फैसला सुना दें कि मेरे बचपन की यादें इतनी अच्छी हैं, मैं भी यहाँ रहता था, यहाँ से गुजरता था, तो ये ऐसा था, लिहाजा अब इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है जी। जमात इस्लामी ने आगे की हिकमत अमली क्या तैयार की है? आज तो नहीं बताएंगे। अच्छा, मुझे आज ही जानना है क्योंकि मैं बकवास कर रहे इसलिए मैं चाहती हूँ के जुल्म के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। वो हर किस्म का जुल्म हो, और यही हमारा मौकफ है कि हम मजलूम के साथ थे, मजलूम के साथ हैं, मजलूम के साथ खड़े होंगे। हाफिज साहब ने कहा है कि अब चूंकि चीफ जस्टिस ने मुझे ये कहा है कि आप सियासत ना करें, तो ठीक है, अब आप अगर नहीं सुनेंगे तो बाहर हम बताएंगे अपने मौकफ को कि क्या होता है। और एक तरीका ये है कि इंटरवीन बनने की कोशिश करेंगे। अगर इस इज्जत माफ चीफ जस्टिस ने वो दरखास्त कबूल कर ली तो अदालत के अंदर मुकाबला करेंगे। ठीक है जी। रजीव साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वीर जी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, और पीपल्स पार्टी ने क्या अभी आगे की हिकमत अमली तैयार की है, ये भी हमारे नाजरीन को बताएं। हिकमत अमली है कि हम मासूम बच्चों को, औरतों को जो घरों के अंदर बैठी हुई हैं, जिन्होंने किश्तों पे अपने घर खरीदे हैं, सिर्फ ये नस्ला टावर की बात करें, ओवरऑल नालों के ऊपर भी बैठे हैं लोग, उन्हें बना लिए, घर बना लिए, कब्जे हो गए, सर्कुलर रेलवे के ऊपर हो गए, बहुत सारी जगह हैं। तो वो सैकड़ों जगह जहां पर लोग बैठ गए हैं, उनको हम मासूम बच्चों के साथ, मासूम औरतों के साथ बैठे हुए हैं, उनको हम बेदखल नहीं कर सकते। बाकी कोई भी आप अथॉरिटी बनाए, कोई भी हिकमत अमली बनाए, सिंध गवर्नमेंट सबसे आगे होगी। ठीक है जी। नजीर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कराची को इस वक्त संजीदा लोगों की जरूरत है। संजीदा लोगों को आगे लेके आइए ताकि ये जो मसाइल हैं ये आइंदा ना हो सके। इसमें हमारे अपने फैसलों का बड़ा किरदार है। तो हमें संजीदा लोगों को, मोहब्बत करने वाले शहर से और दर्द रखने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए। और आप हमारे माजी से वाकिफ हैं, कराची को अगर किसने बनाया है, रोशनियां दी हैं और खुशहाली दी है और अमन दिया है, तो सिर्फ जमात इस्लामी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा से इजाजत, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को खुसूसन अपनी दुआ में याद रखिए, फीडबैक देना ना भूलना। हाफ़िज़।